नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शोबा उर्दू अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तहत ऑनलाइन वेबिनार बौरवान क़याम अमन में पाकिस्तान का फ़कीदुल मिसाल किरदार में तमाम मुअज़्ज़िज़ शुरका का खैर मक़दम है। हम बिलख़ुसूस काबिल एहतराम प्रोफेसर जलील अली, प्रोफेसर डॉक्टर शकील रोशन, प्रेसिडेंट अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी, जो चंद लम्हों में हमें ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह, और मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम मज़हर, जनाब मोहम्मद हमीद शाहिद अमेरिका से, मोहतरम गज़नफ़र हाशमी, मोहतरम डॉक्टर फ़ारूक आदिल, और अमेरिका से ही मोहतरमा बीना गोविंदी का शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, और हम अलहम्द यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पे लाइव हैं इस वक्त। मैं इब्तिदा में दो डॉक्यूमेंट हैं वो आपसे स्क्रीन शेयरिंग की मदद से आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की सफारती तारीख में 7 अप्रैल एक बहुत ही अहम, और कह लीजिए कि तारीख साज दिन है, जब यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और फिर उसके जवाब में ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जनाब सैयद अब्बास अराग़ची, उन्होंने उसको जवाब दिया। मैं दोनों ट्वीट्स यहाँ शेयर करना चाह रहा हूँ एक डॉक्यूमेंट के तौर पे, चूँकि ये रिकॉर्ड भी हो रही हैं चीज़ें। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, जिससे यानी जंगबंदी का ऐलान हुआ कि बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ पाकिस्तान, and wherein they requested that I hold off the destructive force being sent tonight to Iran, and subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the complete, immediate, and safe opening of the Strait of Hormuz. I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. This will be a double-sided ceasefire. The reason for doing so is that we have already met and exceeded all military objectives and are very far along with a definite agreement concerning long-term peace with Iran and peace in the Middle East. We received a 10-point proposal from Iran and believe it is a workable basis on which to negotiate. Almost all of the various points of past contention have been agreed to between the United States and Iran. But a 2-week period will allow the agreement to be finalized and consummated. On behalf of the United States of America, as President and also representing the countries of the Middle East, it is an honor to have this long-term problem close to resolution. Thank you for your attention to this matter. अब मैं एक और जो ट्वीट है, एक बयान है सैयद अब्बास अराग़ची, जो वज़ीर दाखिला हैं ईरान के, वो भी आपकी खिदमत में आपसे शेयर कर रहा हूँ। In response to brotherly request of Prime Minister Shehbaz Sharif in his tweet, and considering the request by the US for a negotiation based on its 15 points proposal, as well as announcement by President of the United States about acceptance of general framework of Iran's 10-point proposal as basis for negotiation, I hereby declare on behalf of Iran's Supreme National Security Council, if attacks against Iran are halted, our powerful armed forces will cease their defensive operations. For a period of 2 weeks, safe passing through the Strait of Hormuz will be possible via coordination with Iran's armed forces and with the consideration of technical limitation. Sayyid Abbas Araghchi, Minister of Foreign Affairs, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये कह लीजिए कि दो जो हमारे नाजरीन हैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि दो यानी ट्वीट्स हैं, और ज़ाहिर है यानी 21वीं सदी में
جو ایک کہہ لیجیے کہ جو بین الاقوامی سطح پر جو امور ہیں، یعنی وہ بھی اب اس کی ایک شکل و صورت بدل گئی ہے، اور ٹویٹس کے ذریعے سے ہی یہ سارا. تو 7 اپریل جس طرح میں نے عرض کیا، بہت ہی ایک تاریخی دن ہے پاکستان کی سفارتی تاریخ میں، ایک تاریخ ساز دن ہے کہ پاکستان، جس کے بارے میں پچھلے 78 برسوں سے عالمی سطح پر کوئی جو امیج تھا، منظر ایک جو اس کا پرسپشن تھا وہ اور طرح تھا، اب یعنی ایک دہشت گرد ریاست کے طور پہ اس کو پورٹریٹ کیا گیا تھا، ظاہر ہے ہمارے دشمنوں کی طرف سے. لیکن اب یعنی پوری دنیا میں قیام امن کا بہت بڑا پیامبر اس کے طور پہ اس میں ہم یعنی دیکھتے ہیں کہ، اور الحمدللہ یعنی اب ہمارے گھر کے بالکل پاس سرینا ہوٹل ہے، اور وہاں پر ایران کا ڈیلیگیشن بھی آ چکا ہے، یعنی سید عباس عراقچی اور ان کے جو اسپیکر ہیں اسمبلی کے، سید محمد کالیباف، اور امریکہ کے جو نائب پریزیڈنٹ ہیں جے ڈے وینس، اور کرشنر ہیں اور وٹکوف ہیں، یہ پوری ٹیم آ چکی ہے. ہم اس دوران دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا ایک بہت ہی منفی کردار رہا، اور جو ہی یہ جنگ بندی کا اعلان ہوتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، ایران کی طرف سے، تو اسرائیل نے بہت بے دردی سے یعنی لبنان پہ یعنی حملے کیے اور صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی. اور بھارت نے بھی اس کو بہت یعنی منفی طریقے سے پروپیگیٹ کیا. بھارت کا کردار بھی کوئی، حالانکہ بھارت میں جو انرجی کا کرائسس بن رہا ہے، خصوصاً جو گیس کا جو کرائسس بن رہا ہے، بھارت بہت تیزی سے اس کا یعنی سامنا کرنا اس کو پڑ رہا تھا. بہت وہاں پر عجیب و غریب صورتحال ڈیولپ ہو رہی تھی. اصولاً بھارت کو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کیا نہیں گیا. البتہ کچھ ایسی آوازیں ضرور ہیں جو جمہوریت پسند آوازیں ہیں، جس طرح ششی تھرور نے کہا، اس کو انہوں نے ویلکم کیا ہے، جو ان کے پارلیمنٹیرین ہیں. یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور پاکستان جو میڈیشن کر رہا ہے، ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے. اس میں یعنی بیہائنڈ دا سین کے لیے پس پردہ چین کا اور روس کا بھی بہت اہم کردار رہا ہے، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اور خصوصاً یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے یعنی کہ مغرب کے کچھ ممالک، انسان دوست ممالک، یعنی اسپین اور اٹلی، انہوں نے ایک نیٹو نے بھی ایک کوئی بہت زیادہ امریکہ کا ساتھ نہیں دیا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور اسپین اور اٹلی نے بہت سامنے آ کے یعنی مخالفت کی. تو ہم دعا گو ہیں. آج کا جو یہ مذاکرہ ہے ہمارا، اس کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات کی جائے، اور ہمارے جو اہل دانش ہیں، اہل قلم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ہم مذاکرات کی کامیابی کے لیے بھی دعا گو ہیں. اور ابھی انفارمل گفتگو میں جناب ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کچھ چیزیں ڈسکس بھی کر رہے تھے. میں ابتدا میں میری لینڈ سے، امریکہ سے ہمارے ساتھ ممتاز دانشور اور ادیب، فکشن رائٹر، سفر نامہ نگار، بہت کنٹریبیوشنز ہیں آپ کی لٹریچر کے لیے، سوشل سائنسز میں، خصوصاً نیچرل سائنسز میں، محترمہ بینا گووندی. میں ان سے گزارش کروں گا کہ پلیز اظہار خیال فرمائیں. اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے پلیز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ڈاکٹر شیر علی کو اس چیز کی بڑی مبارکباد دیتی ہوں کہ شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے آپ جس انداز میں اس وقت دنیا جب ایک بہت مشکل صورتحال سے، پوری دنیا گلوبل ولیج میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس وقت جس صورتحال سے ہم گزر رہے تھے، اور ہمیں ایک ذہنی تناؤ کے علاوہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے اپنے سامنے کچھ صورتحال، اور اس کے ساتھ ہم ہم لوگ وی ور فیسنگ آل دیز تھنگس آلسو. اس میں آپ نے جس نیریٹو کو اس وقت اٹھایا، اور جس بات کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ نے سب اہل دانش کو اور سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر، جبکہ اس وقت آپ ہی کے شہر اسلام آباد میں، اور اس وقت غالباً میں تو اس وقت امریکہ میں ہوں، لیکن میرے خیال میں اس وقت وہاں پر صورتحال جو ہے وہ واضح تو نہیں ہوئی لیکن جاری ہے. تو اس وقت آپ نے یہ کیا، یہ آپ کو اس کی مبارکباد. اور میں سمجھتی ہوں یہی ہمارا درد ہے، جس کی ابھی خالد حمید اور شاہد حمید صاحب اور یہ گفتگو کر رہے تھے علی صاحب، کہ واقعی ایک ادیب اور رائٹر اور ایک دانشور جو ہے، وہ سب سے زیادہ ہم سامنے تو نہیں ہے اس وقت. جس صورتحال کا آپ نے ذکر کیا، ہم سامنے جنگ و میدان میں تو نہیں ہے،
لیکن ہم میدان سے دور بھی نہیں ہیں. یقین مانیے اس وقت امریکہ میں رہتے ہوئے، مجھے پاکستان میں تھی اور میں اسی دوران جنگ ادھر میں نے سفر کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خاموش دبئی کو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سناٹا. اب ہم جس جگہ پر اس وقت دنیا کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، ترقی کے جس معیار پر کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت اگر دنیا میں ہم اپنے امن کی صورتحال کو ہی نہیں ہم بنا سکیں گے تو ہم آگے کیا، ہماری بقا کے لیے کوئی آگے اچھی پیغام نہیں مل سکتا. اب یہ بات ہے کہ کیا امن قائم ہوگا؟ یہ آج کے مذاکرات جو ہو رہے ہیں، جو ہمارے اس وقت بظاہر تو یہ 2 ممالک ہیں، لیکن وی شوڈ کیپ ان مائنڈ کہ اس میں بے شمار ممالک کی رضا شامل ہے. جیسے کہ ایک شٹل ڈپلومیسی ہوتی ہے جس میں کہ آپ سب کی رضا لے کر جاتے ہیں. اس میں سعودی عرب کی بھی رضا شامل ہے، اس میں اسرائیل بھی اتنا ہی انڈر دی گراؤنڈ وہ بھی ہے. یہ خالی امریکہ اور ایران کے مذاکرات نہیں ہو رہے، بلکہ یہ سارے ممالک کے اس میں رضا ہیں. اس وقت جو پاکستان کا جو ہمارا موضوع ہے آج کا، کہ پاکستان نے اس وقت ایک ثالث کی حیثیت سے نہیں، ایک سہولت کار یعنی فیسیلیٹیٹر کی حیثیت سے پاکستان کو ہی کیوں چنا کیا؟ اگر ہم پاکستان کی اس تاریخ کو دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ ہمارے 70-78 برسوں میں جو کچھ ہم نے ہماری کارکردگی رہی، اس کے اوپر آج پاکستان جس مقام پر کھڑا ہوا ہے، جیسے ابھی ہمارا جو بھارت کے ساتھ جو ہمارا مارکہ جو حق ہوا، اس میں جو ہماری ایک مثبت صورت سامنے آئی، اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی حیثیت اپنے جغرافیکل مقام میں وہ بنی جو کہ ہمارے ایشیا میں ایک ایسا ہمارا پوائنٹ آیا جس کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ ہمارے معاشی اور ہمارے اقتصادی کے ساتھ ساتھ ہم امن کے لیڈرز ہیں. چونکہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے کبھی پہل نہیں کی کسی چیز میں. پاکستان نے ڈیفینسو ضرور رہا، لیکن اٹ واز دا فرسٹ ٹائم جب پاکستان نے اپنی پاور کو اپنے اس طرح استعمال کیا، اور جس میں میں سمجھتی ہوں کہ ہماری حکومت اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ان کی اجتماعی جدوجہد کی وجہ سے، اور جو انہوں نے اپنا نیریٹو بنایا اس کی وجہ سے، اور جس طرح انہوں نے، میں سمجھتی ہوں، میں امریکہ میں ہم نے 2-3 ان کی یہ میٹنگز اٹینڈ بھی کی جب یہ آئے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے پاکستان کی حیثیت کو جس طرح سے کلوجر اس فارم میں رکھا، دس واز ویری امپورٹنٹ. یہ اوور نائٹلی آپ کی حیثیت نہیں بنتی. ابھی یہی ہم بات کر رہے تھے، یہ واقعی اس کے پیچھے آپ نے ایک گراؤنڈ بنانی ہوتی ہے، کامن گراؤنڈ آف پیس. اور اس کامن گراؤنڈ آف پیس میں ہم نے مڈل ایسٹ کو بھی ساتھ رکھا، اور سب سے بڑھ کر ہم نے سعودی عرب کو، اس کی رضا کو بھی ساتھ رکھا. حالانکہ اس وقت آپ دیکھیں صورتحال کوئی کسی کو بتانے کی نہیں ہے. جس طرح حملے ہو رہے تھے اس میں سب سے زیادہ مشرق وسطیٰ جو تھا وہ اس میں تباہ کاریاں ہو رہی تھی، لیکن اس کے اثرات معاشی اور زمینی جنگ بھی جاری تھی، سب کچھ ہو رہا تھا جی اور اس کا شکار بھی ہوئے، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور تھا. لیکن یہ نقصان سب سے زیادہ ان کو ہونا تھا. اب اس میں بھی آپ نے بات کی چائنا اور رشیا کی. یقیناً چائنا اور رشیا جو ہے وہ بھی اس میں لائک ایک سائلنٹ جیسے ہوتا ہے نا وارئر، اس کے طور پر میں سمجھتی ہوں، میرا پرسنل یہ اوپینین ہے کہ اس کے طور پر ہیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہرمز کی خالی ہے کہ ہمیں وہاں سے رستہ ملے، نہیں، یہ اس سے زیادہ. ایک آپ اگر تھوڑی سی اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو امریکہ اور ایران کے تعلقات ایک عرصہ سے کشیدہ رہے ہیں. ایران کے اوپر پابندی رہی ہے ایک جب سے یہاں پر ایک حکومت، مطلب تقریباً 50 برس ہو گئے اس بات کو کہ ان کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں آئی تھیں. ان ساری چیزوں کو آج اگر ہم تاریخ کے ان اوراق کو دیکھیں اور ان کے اوپر غور کریں تو اس وقت ایران اس مقام تک پہنچ چکا تھا. واقعی ان کے ساتھ وہ وقت آیا کہ جس وقت انہوں نے اپنے آپ کو شو کیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا ایک ان کا پریمیسز بنایا انہوں نے جنگ کے اندر، چونکہ اب جنگ یوں نہیں ہونے والی تھی. اور یہ واقعی انہوں نے شو کیا ہے اس وقت کہ پاور
اگر ہم یہ سمجھیں کہ لیس فار لیس کی بات کرتے ہیں، کہ مطلب کم کے بدلے کم اور زیادہ کے بدلے زیادہ آپ کو ملے گا، تو اس وقت جو ان کی پالیسی تھی ایران کی، جنگ کو ڈیفینسو انداز میں کرنے کے لیے، کہیں کہیں وہ اوفینسو بھی لگے ہیں۔ ہم اس چیز کو نہیں بھول سکتے۔ اس لیے اس وقت ہم یہ نہیں کہ ابھی چونکہ ان کے پاس وہ پاور بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، چونکہ میں یہاں پر، چونکہ میرا وقت یہاں پر بھی گزرتا ہے زیادہ، تو میں نے اپنے یہاں پر اپنے گرد میں نے آ کے دیکھا، آپ یقین مانیے کہ اتنا یہاں پر اس چیز کے خلاف، کہ جنگ کے خلاف، میں نے اس میں عیسائی، میں نے اس میں یہودی، میں نے اس میں مسلمان، وہ سب طالب علم دیکھے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پالیسی کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اور اس کو جاری رکھا۔ اب صورتحال، اب یہ ایک اگلی بات یہ ہو سکتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور پاکستان کیا اس میں اس کی رضا شامل ہے کوئی؟ اس میں بلا شبہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اس میں صرف ایک ثالث نہیں بلکہ ایک سہولت کار کی حیثیت کے طور پر ایک کام کر رہا ہے، اور وہ دونوں کی نہیں بلکہ تین نہیں بلکہ بے شمار ممالک کی ایک باہمی رضامندی کے طور پر یہ صورت نکلی ہے، یہ واضح ہوئی ہے، اور یہ واقعی ایک دن کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے مسلسل، چونکہ جب آپ کو یہ تھریٹ تھا، تیسری عالمی جنگ کا تھریٹ تھا، تھریٹ نہیں تھا بلکہ وہ یقین مانیں کہ ایک ایج پہ تھی۔ اگر آپ اس کو دیکھتے ہو، تھوڑا سا بھی اس میں ہم رکاوٹ آتی یا کوئی بھی اپنے ایگو کی بات لے آتا، کوئی بھی ملک یا سماج اپنے ایگو کی بات لے آتا یا اپنی سپر پاور ہونے کا کرتا، تو یہ ہو سکتا تھا۔ لیکن اس میں اس وقت جس ڈپلومیسی کے ساتھ ایران نے اس وقت اپنے ایم کو اور اپنے مقصد کو آگے لے کے بڑھا ہے، وہ ایک قابل ستائش بھی ہے۔ بے شمار اس کے نقصان ہوا ہے، لیکن نقصان، اس بڑے نقصان سے وہ چھوٹے نقصان کو اس نے پرسنل کیا ہے۔ اسی لیے اس وقت جو عالم اسلام جو ہے، وہ اتنے نقصان ہوں، لبنان کے اوپر، دیگر ہمارے ممالک، اسلامی ممالک کے اوپر جو کچھ بھی نقصان ہوا ہے، اس کے باوجود وی آر آل ود ایران آلسو۔ اور اس لیے اب اس وقت پاکستان کسی کے ساتھ بھی واضح طور پر نہیں ہے، کیونکہ اگر ایران کے ساتھ، ایران ایک واحد ملک تھا، ان میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا۔ ان میں سے چند ممالک تھے جن میں ایران واز، اگر ان کی ہسٹری کو دیکھا جائے۔ اگر ایک اور بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، کیونکہ یہ میوچل، دیکھیں اس میں اس وقت ہم ایک پارٹی کے ساتھ یا ایک ملک کے ساتھ یا ایک ایجنڈے کے ساتھ نہیں ہو سکتا کوئی بھی دنیا میں۔ ہمارے پاس اصل مقصد ہے امن، اور اس گلوبل ولیج میں امن کو قائم کرنے کے لیے سب ایک پوائنٹ پہ آئے ہیں، اور یہی میرا خیال میں آج کی ترقی یافتہ جو قوم اور سماج میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کا میرا خیال میں یہی نیریٹو بنتا تھا۔ اور ادیبوں اور رائٹرز کو بھی اس چیز کا ظاہر ہے بہت ایک اور پین تھا، ایک ڈفرنٹ پین ہوتا ہے۔ آپ بھی اس چیز کو بخوبی سب سمجھ سکتے ہیں کہ جس ایک عجیب اذیت سے رائٹر گزرتا ہے، وہ چونکہ آگے کی نشاندہی بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ شاید اپنے بیانیے میں ان چیزوں کو لاتا ہے، تاریخ بھی لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آگے فورکاسٹ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہوا تو کیا ہوگا۔ تو اس لیے شاید سیاسی لوگ اس کو اور انداز سے سوچتے ہیں، ایک سائنٹسٹ اس کو اور انداز سے سوچتا ہے، ایک سوشل ورکر اور انداز سے سوچتا ہے، لیکن رائٹرز کے نظر میں وہ تمام زاویے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنا نیریٹو بناتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے، اور پاکستان میں اپنا مقام جس طریقے سے بنایا ہے، اب ہمیں اس کو اور آگے بڑھانا ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت ہی اچھی، جو میں سمجھتی ہوں پوزیشن کے اوپر پاکستان نے اپنے آپ کو رکھا، کہ اس نے اپنی ایک کسی سائڈ پہ بھی اپنے آپ کو جی یہ نہیں کہا کہ میں جھکاؤ نہیں کیا، اور بلکہ انہوں نے، پاکستان نے اپنا نیریٹو، اور بلکہ اس میں اسحاق ڈار صاحب کا بھی، اور ہمارے وزیر اعظم نے بھی اس وقت، اور تمام دیگر پارٹیوں نے بھی ایک مستحکم طریقے سے اس کو آگے بڑھایا ہے، اور اس کے یقیناً پاکستان بہت مبارکباد، اور ہم اس چیز کو کا حقدار ہے، لیکن اس چیز کو ہمیں آگے مزید اپنے اسی نیریٹو کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترمہ بینن گوئندی، اظہار خیال فرما رہی تھیں۔
واقعتاً آپ کا یہ کہنا درست ہے کہ بہت ہی ایک کہہ بہت لیجیے کہ دینا جی بہت نازک صورتحال تھی پاکستان کے لیے، یعنی ظاہر ہے ایران کے ساتھ بھی ہمارے ایک دیرینہ اسلامی تعلقات ہیں، اور یعنی جو سعودی عرب کا ایک فیکٹر تھا وہ بھی ایک بہت ایک سیریس فیکٹر تھا، اور یہ تو اور مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک، متحدہ عرب امارات، امریکہ کا پریشر، تو یہ بہت ہی کہہ لیجیے کہ ایک جس طرح وہ جو ایک سرکس میں جو ایک تنوع رسا ہے اس پہ چلنے والی صورتحال تھی، اور پاکستان اس میں سرخرو ہوا ہے، تو یہ واقعتاً بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر فاروق عادل صاحب بھی تشریف فرما ہیں، انسائڈر ہیں چونکہ اندر کی معلومات بھی ہیں ان کے پاس، تو ان سے گزارش ہے کہ پلیز ذرا خیال فرمائیں۔ جناب فاروق صاحب۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ محترم عالی صاحب، بینا گوندی صاحبہ، امیر شاہد صاحب اور دیگر احباب، ہاشمی صاحب۔ شیر علی صاحب تو یعنی سچ یہ ہے کہ ہیبیچل ہو گئے ہیں اور تھکتے ہی نہیں ہیں، کوئی بہانہ آئے یہ موضوع رکھ کے شروع ہو جاتے ہیں، اور شعبہ ادب کے زیر اہتمام انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ سچ یہ ہے کہ جامعات کا، یونیورسٹیوں کا یہی کام ہے کہ یہ کام کریں تاکہ کوئی ایسی آواز سامنے آئے جو ایک یعنی یوں سمجھے کہ پاپولر انداز فکر سے ہٹ کر ایک دانشمندانہ انداز فکر لوگوں کے سامنے آ سکے، اور لوگ غور و فکر کر کے کسی درست راستے کا انتخاب کر سکیں۔ تو یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر شیر علی اور الحمد یونیورسٹی اور ڈاکٹر شکیل روشن صاحب، ان سب کا اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور یہ یاد رکھا جائے گا۔ اور یہ جو اب آنے والے دنوں میں متوقع ہے کہ اس قسم کی کانفرنسز یا جو سیمینارز ہیں ان کی ایک رپورٹ بھی یہ پلان کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جی اور جی مرتب کر کے اسے کیا جائے۔ اور اس میں ایک اضافی بات یہ ہے کہ اس کے بہت ہی مختصر، یعنی کوئی کم 200 200 300 الفاظ پر مشتمل اگر ایک خبر بھی جاری کی جائے، وہ ریگولر میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی، تو اس کا اوپینین میکنگ میں بھی ایک کردار ہوگا۔ تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ آنے والے چند ہفتوں میں ہم یہ کام بھی کر سکیں گے۔ انشاءاللہ۔ ابھی بینا گوئندی صاحبہ نے بہت تفصیل کے ساتھ یعنی ان کی جو گفتگو کی خاص بات ہے وہ یہ کہ بیرون ملک پاکستانی کس انداز میں اس قسم کے کرائسس کو دیکھتے ہیں۔ وہ یعنی پاکستان کے اندر رہ کر ایک بے چینی ہو سکتی ہے، اور ایک بے چینی اپنے وطن سے دور رہ کے ہوتی ہے، تو اس کا بھی اظہار ان کی گفتگو سے ہوا اس میں۔ اور سچ یہ ہے کہ یعنی ایک اور تصویر کا رخ ہمارے سامنے آیا ہے ان کی گفتگو سے۔ دیکھیے یہ جو کچھ اس وقت اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جو ٹاکس ہو رہے ہیں، ان کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ کیسے ممکن ہوئے، یہ کیا ہوا، یہ ساری باتیں جتنی ممکن ہو سکتی تھی یہ ہمارے سامنے ہیں آ گئی ذرائع ابلاغ کے ذریعے۔ اور بہت ساری باتیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پس پردہ باتیں ہیں، تو وہ ممکن ہے کہ بعض لوگ یہ بتا رہے ہوں کہ یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا ہے، اور یہی ان مذاکرات کی کامیابی کا راز بنے گا کہ ان چیزوں کو پراپوگنڈے کی نظر نہیں کیا گیا، سنجیدگی سے اس پروسیس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو میں بالکل انسائڈر نہیں ہوں ڈاکٹر شیر علی صاحب، اور میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں چاہے حامد میر ہوں، چاہے طلعت حسین ہوں، چاہے کوئی اور ہو، کسی کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اور شکر ہے کہ نہیں ہے، ورنہ ایسا بات کا بتنگڑ بنتا کہ آپ کو اصل بات ڈھونڈنی مشکل ہو جاتی۔ ایک بات پر ہمیں ذرا سا غور کرنا چاہیے کہ یہ کیسے پاسبل ہوا۔ آپ کو یاد ہے کہ کوئی 8-9 سال پہلے ہمارے ایک آرمی چیف ریٹائر ہوئے، اور ہمیں پتہ چلا کہ کوئی ایک فورس بنی ہے مسلم دنیا کی، اور اس کے وہ جا کے کمانڈر بن گئے، اس کے سربراہ بن گئے۔ کسے معلوم تھا پاکستان میں کیسا ہو رہا ہے، اور کون چاہتا تھا کہ وہ جائیں یا نہ جائیں، وغیرہ وغیرہ۔
اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی صفوں میں اس وقت انتشار تھا، ہم متحد نہیں تھے، کوئی ادارہ کسی طرف دیکھ رہا تھا اور کوئی ادارہ کسی دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کو مزید واضح کر لیتے ہیں کہ پارلیمنٹ اور سویلین اسٹیبلشمنٹ کچھ اور دیکھ رہی تھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کسی اور انداز میں سوچ رہی تھی، عدلیہ کا ایک اپنا رخ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی اپنے اپنے اسٹیک ہولڈرز کی ایک سطح تھی اور اس انداز میں وہ لوگ سوچ رہے تھے اور وہ اس پہ ایکٹ کر رہے تھے۔ پاکستان کا کوئی نیریٹو نہیں تھا، پاکستان کا کوئی فیصلہ اور کوئی موقف نہیں تھا۔ جب قومیں اس قسم کی صورتحال میں ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں زوال ہی ان کا مقدر بنتا ہے، اور اگر ان کا مقدر نہ بنے تو اس پر حیرت ہونی چاہیے۔ تو جس بری صورتحال سے گزشتہ 8-9 برس میں ہم گزرے ہیں، وہ جو کچھ ہو رہا تھا ملک کے اندر، یہ اس کا ناگزیر نتیجہ تھا۔ اس ساری تمہید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کا قائل نہیں، میں جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے سوا کسی دوسری چیز پر یقین ہی نہیں رکھتا، لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں، جیسے ہمارے ادارے کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے یعنی سب سے بڑا ادارہ تو آپ کا آئین ہوتا ہے نا، ہم آئین کمزور کر بیٹھے ہیں، ہم پارلیمنٹ کو کمزور کر بیٹھے ہیں، ہم اپنی عدلیہ کو، ہماری یعنی ڈیفenس اسٹیبلشمنٹ بھی کمزور ہوئی سارے عمل سے، ہم ہر ادارے کو کمزور کر بیٹھے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے علی صاحب کہ تمام ادارے، اور جو سب سے زیادہ طاقتور ادارہ ہے اس کی سب سے زیادہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو لے کے بیٹھے اور وہ ایک قومی مقصد، ویسے تو واضح ہوتا ہے کہ قومی مقصد کیا ہے، چلیں ہم پھر بھی کہہ لیتے ہیں کہ قومی مقصد کا تعین کر کے پورے اتحاد ایک مٹھی بن کے آگے بڑھیں اور اپنا کام کریں۔ یہ ہمارے یہاں جو اس زوال کے بعد یہ جو زمانے جس زمانے کا چند واقعات کا میں نے اشارتاً ذکر کیا ہے، اس زوال کے بعد ہمارے یہاں چیزیں ری تھنک ہوئی اور سمجھ میں آ گیا کہ ہم ڈوب رہے ہیں، اقتصادی طور پہ بھی ڈوب رہے ہیں، عالمی برادری میں بھی ڈوب رہے ہیں، اور ہماری کوئی آواز نہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں، کوئی جاننے ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ہم نے ری تھنک کیا، اور اس ری تھنکنگ کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو اقتصادی طور پر ڈوب چکا تھا، کچھ آپ سرفیس پر آنا شروع ہوئے ہیں، اور بالکل اسی طرح سے ہم یعنی یہ ایک تنہائی جو ہے جی خارجہ تعلقات میں ہو سکتی ہے، اس تنہائی سے ہم نکلے ہیں، اور اس تنہائی سے نکلنے کی جو فوری ثمرات ہیں ہمیں یہاں دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ آپ نے ایک امن کے پیامبر کی آپ نے ٹرم یوز کی تھی ڈاکٹر شیر علی، تو امن کے پیامبر کے طور پر جب آپ نے آواز اٹھائی، جب آپ نے بالکل ٹھیک کہا بینا گوئندی صاحبہ نے کہ آپ نے اپنے برادر دوستوں کو اور برادر ملکوں کو انگیج کیا، تو لوگ آپ کی طرف انگیج ہوئے، اس لیے کہ انہیں وہ توانائی دکھائی دی کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اس کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ تو میں پتہ نہیں یہ بات لمبی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو ہمارا سر فخر سے بلند ہوا ہے، آج جو ہم دنیا کی ایک بہت سب سے بڑی ملٹری مشین کو اور اپنے ایک برادر ملک کو جو گزشتہ 47 سال میں جبر کا شکار تھا اور غیر ملکی طاقتوں کے جارحیت کا شکار تھا، اسے امن کے لیے ایک میز پہ بٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں، اور یہ ہماری طاقت یعنی ہمارے اندرون سے پیدا ہوئی ہے، ہمارے داخل سے پیدا ہوئی ہے۔ تو ہمیں اسی طاقت کی ضرورت ہے، اور اس سے سبق لے کر ہمیں اپنی زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی یہ جی طاقت پیدا کرنی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ سب سے بڑا شعبہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا شعبہ سیاست کی دنیا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں، آپ سب میرے سینئرز ہیں،
آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیے، صرف سوشل میڈیا کا ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ یہاں تک پہنچنا بہت آسان ہے۔ سیاسی گروہ بندی میں ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ مثلاً ایک ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں ڈاکٹر شیر علی، تو خیر ان کے بہت ہی قائل ہے، انہوں نے کیا بات لکھی، وہ مذاکرات کی مذمت کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ بات لکھی، یہ تو بتائیں، ہمیں سمجھ تو ابھی تک آئی آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، یہ تو بتائیں یہ امریکہ کے وقت کے مطابق ہوں گے، ایران کے وقت کے مطابق ہوں گے یا پاکستان کے وقت کے مطابق Oh ہوں my God. گے؟ یہ کیا سوال تھا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صورتحال جی بگاڑنا چاہتے ہیں۔ ایک اور جرنلسٹ ہیں جو ایک بین الاقوامی ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کی بھی سمجھ میں آ گئی کہ ان کی ڈور کہاں سے ہلتی ہے اور کیا۔ انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے، میں ان کی تقریباً الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، حضرت علی علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ ایک مومن ایک سوراخ سے دوبارہ ڈسا نہیں جا سکتا۔ ہم تو اس کو ایک حدیث سمجھتے ہیں، ممکن ہے حضرت علی نے بھی ایسی بات کہی ہو، کوئی یہ نہیں، ظاہر ہے وہ دانش کے ایک وہ ہمالیہ تھے حضرت علی۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ مومن تو ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ تو ایران تو انہی مذاکرات سے 2 بار ڈسا جا چکا ہے، وہ کیوں اسلام آباد میں آ رہا ہے؟ یہ کیا سوال ہے؟ اور ایک اور صاحب، میں تو خیر انہیں جرنلسٹ نہیں مانتا لیکن بہرحال وہ بھی ہیں جرنلسٹ، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اطلاعات ہیں کہ خبریں یہ ہیں کہ ایک کمرے میں ایرانی بیٹھیں گے اور ایک کمرے میں امریکی بیٹھیں گے اور اس طرح سے مذاکرات ہوں گے۔ یہ کون سے مذاکرات ہیں؟ ایسے کون سے مذاکرات ہوتے ہیں؟ یار آپ کچھ بھی نہ کرتے، آپ اگر واقعی جرنلسٹ ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا کہ جنیوا ٹاکس کیسے ہوئے تھے۔ ایسے ہی 2 الگ الگ کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے، افغانستان اور پاکستان، اور بیچ میں کچھ شٹل بنے ہوئے تھے لوگ، علی صاحب، بیچ میں یعنی پاکستان اور افغانستان، پاکستان افغانستان کی کٹھ پتلی حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، تو لہٰذا جب مذاکرات کی میز پر آئے تو ایک کمرے میں افغانستان کی ٹیم بیٹھی اور ایک کمرے میں پاکستان کے زین نورانی صاحب بیٹھے، اور بیچ میں کون سا ملک تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ مذاکرات کرا رہا تھا۔ تو دنیا بھر میں، اور انہی مذاکرات کے نتیجے میں سوویت یونین کی فوجیں جو تھی وہ افغانستان سے نکلی تھی۔ تو دنیا بھر میں ایسے مذاکرات ہوتے آئے ہیں۔ تو یہ تو میں صرف جرنلسٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب جو سو کارڈ سیاسی کارکن ہیں، ان کا جو طرز عمل ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ تو اور اس سارے عمل میں ریاست اور سیاست کا فرق وہ کہیں مٹ کے رہ گیا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں سیاست بھی کرنی چاہیے، ہمیں ڈٹ کے مخالفت کرنی چاہیے، جس کے مخالف ہیں، حکومت کے مخالف ہیں تو اس کی مخالفت کرنی چاہیے، ہم کسی دوسرے کے مخالف ہیں تو اس کی بھی مخالفت کرنی چاہیے، لیکن جہاں ملک آ جائے، ملک جی کا نام آ جائے، وہاں ہمیں غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں ملک بھول نہیں جانا چاہیے۔ تو ہم نے ابھی تک یہ اختلافات ترک نہیں کیے، صرف اداروں کی سطح پر ہمارے یہاں یکجہتی پیدا ہوئی ہے، تو اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے۔ ہمیں سیاست کی دنیا میں بھی اسی طرح سے اپنے سیاست کو اپنے ملک سے بلند نہیں کرنا ہے۔ تو یہ اس کی یہ ایک دوسری ڈائمنشن ہے جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور ڈائمنشن ہے، وہ میں بہت ڈرتے ڈرتے، کیونکہ سب سینئرز یہاں موجود ہیں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کسی بھی قوم کی تربیت میں بے شمار فیکٹرز ہوتے ہیں، مطلب والدین، آپ کا نظام تعلیم، اور آپ کیا سیاسی جماعتیں، سیاسی جماعتیں ہمارے یہاں کلاسیکل سیاسی جماعت تو کوئی بچی ہی نہیں ہے، یعنی اگر کبھی اے این پی تھی تو وہ بھی نہیں بچی، کوئی کمیونسٹ پارٹی کبھی ہوتی تھی تو وہ اب ہے ہی نہیں، جماعت اسلامی ہے کہ نہیں ہے پر معلوم نہیں، کیونکہ ان کا وہ کیڈر تو باقی نہیں بچا جو اس کا کیڈر تھا، جس انداز میں وہ کارکنوں کی تربیت کرتے تھے وہ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں سیاسی جماعت کے اندر تربیت کا بھی کوئی نظام نہیں ہے۔ تو اب رہ کس کے، اب یہ کام کو، یہ یعنی جیسے میں عرض کیا کہ سیاست اور ریاست کا فرق ملحوظ رکھنا چاہیے، تو یہ تربیت کون کرے گا؟ تو یہ تربیت میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر یہ بھاری بوجھ ادیب کے کاندھوں پر اور اس کے سر پہ آئے گا۔ تو ادیب کو تو بڑا شوق ہے غیر جانبدار ہونے کا،
اور جی ہم تو نہیں بات کرتے. کیوں بھائی؟ جہاں ملک آ جائے پھر آپ جی کیوں نہیں بات کرتے؟ تو ادیب کی یہ ذمہ داری ہے. بہت کم ادیب ہیں جیسے حمید شاہد صاحب ہیں یا جیسے عادی صاحب کے کبھی کبھی سنگل اشعار آتے ہیں جس میں وہ تربیت کا پہلو ہوتا ہے، اور بھی اکا دکا لوگ ہیں. لیکن ہمارے ادیبوں میں یہ جو غیر جانبدار بننے کا شوق اور فیشن ہے، میری نظر میں یہ ایک مرض ہے، یہ کرس ہے. ہمیں اس سے نجات حاصل کر کے ہمیں بہت اچھا محب وطن پاکستانی ادیب بن کے، اس کا مطلب پروپوگنڈا نہیں ہے، اس کا جی مطلب مولانا تربیت ہے. جی اس کہاں پہ انداز میں پہنچے؟ جیسے ہم کر سکتے ہیں. تو میں یہی گزارشات تھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا. اور اگر کوئی مجھ سے کوتاہی غلطی ہوئی ہے تو اس کے لیے پیشگی معافی چاہتا ہوں، اور اگر نہیں ہوئی اور کوئی بات مجھ سے پوچھنی ہے تو اس کے لیے بھی حاضر ہوں. شاباش، بہت اچھے. شاباش جی، شاباش، بہت اچھی گفتگو کی آپ نے. کیا بات ہے جناب. بہت شکریہ جی، کیا کہنے، مہربانی. بڑی حکیمانہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الہم اسلامک یونیورسٹی کا کریڈٹ ہے کہ ہمارے محترم ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کی جو قیمتی آراء ہیں وہ اب ماشاءاللہ بہت اس میں ایک اعتدال اور توازن کی صورت پیدا ہو گئی ہے. اچھی بات. محترم ڈاکٹر توازن تو فاروق عادل چاہے صاحب پہلے سے بھی تھی. جی محترم ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کے ساتھ خیال فرما رہے تھے، اور چند انتہائی اہم نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جب ظاہر ہے اس وقت پوری دنیا میں، یعنی شاید پاکستان کی جو 78 سالہ تاریخ ہے، پہلی دفعہ شاید ہو رہا ہے کہ ویزا آن ارائیول کی کوئی ایک صورت بنی ہے، یعنی پوری دنیا سے یعنی لوگ جو ہے وہ اس کو کور کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور بہت بڑا ایک تاریخی دن ہے. تو ایسے موقع پہ یعنی جو جتنے بھی ہمارے جو اہل سیاست ہیں اور جو صحافت سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو، اور یہ بات ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کی بالکل بجا ہے کہ عمومی طور پر ہمیں یعنی یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے یعنی یہ جتنی بھی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو جو ہمارا رائٹر ہے یعنی عمومی طور پر کچھ دوست جس طرح ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے بھی اشارہ کیا محمد امین شاہد صاحب کی طرف یا علی صاحب کی طرف یا دیگر کچھ دوست ہیں، لیکن کم از کم کوئی 70-80% آپ کو ایک عجیب سی خاموشی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور کوئی کسی طرح کا بھی سٹانس یعنی بالکل ایک واضح سٹانس نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ بالکل آپ نے، اور جو ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے کہا واقعتاً یعنی یہ جامعات کا بھی ایک بنیادی فریضہ بنتا ہے کہ اس طرح کے مذاکرے ہوں، ڈائیلاگ ہو، ڈسکشنز ہوں. ہمارے ساتھ امریکہ سے محترم غضنفر ہاشمی صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں. یہ 20 اپریل کو ان کی 2 تنظیمیں ہیں، پبلک ڈپلومیسی تھنک ٹینک اور انٹرنیشنل اکیڈمی آف لیٹرز امریکہ، اس کے تحت بہت ہی ایک فکر انگیز یہی پاکستان امریکہ ایک کانفرنس ہے بہت امپورٹنٹ، جس میں پروفیسر ایس این اقبال صاحب اور بہت سارے ایمبیسڈر، بہت امپورٹنٹ پینل ہے اس کا. تو ہم آپ کا سر شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ظاہر حال فرمائیں محترم غضنفر ہاشمی صاحب. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایسے امپورٹنٹ اور نازک موقع پہ ہمیں اکٹھا کیا، اور مبارکباد آپ کو، ڈاکٹر شکیل کو، جنہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا. اور میرا خیال ہے کہ ابھی بینا نے اور فاروق عادل صاحب نے جتنی اچھی گفتگو کی ہے، بہت کم گنجائش بنتی ہے، اور لیکن تھوڑی سی باتیں ظاہر کرنی ہے مجھے. فاروق عادل صاحب نے بڑی آخر میں جو اہم بات کی ہے ادیبوں کے رول کے حوالے سے، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے آپ نے جتنے دوستوں کو اکٹھا کیا ہے، ہمارے سینئرز کو بھی اور ساتھ والوں کو، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا رول جو ہے وہ ایک سوشل اور پولیٹیکل اور جو حالات حاضرہ کے حوالے سے اور ملک کے حوالے سے جو ان کا درد ہے وہ لکھنے میں اور بولنے میں وہ ادا کرتے رہتے ہیں. ان کا فرض جو ہے یہ ایسا ہے، اور آپ نے خاص طور پہ لیڈ لی ہے. یعنی جو بات انہوں نے کی ہے فاروق عادل صاحب نے، آپ نے اس کو آگے بڑھایا ہے. اور یہ ایسا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی یونیورسٹی کا جو اردو ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کام کرے. عموماً یونیورسٹیوں میں انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں یا دوسرے ڈپلومیسی کے ادارے ہیں، وہ ایسا کام کرتے ہیں، لیکن آپ نے اردو ڈپارٹمنٹ
ہوتے हुए भी आपने अदीबों को इकट्ठा किया, जो कि काबिल तहसीन बात है। अ, बस 2-3 गुजारिशात हैं। एक तो ये है कि यहाँ रहते हुए मुझे जो तजुर्बा हुआ अमेरिका में, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक ये थी कि पिछले अगर एक दहाई ले लें तो उसमें हम देखते थे कि पाकिस्तान को कोई अहमियत उस तरह नहीं दी जाती थी जैसे कि होनी चाहिए थी। यानी एक वक्त तो ये भी गुजरा कि जिसमें हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो फ़ोन नहीं उठाते थे। अच्छा, और कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। और जो हम ऐसे लोग थे जिनका ताल्लुक अदब से भी था और सहाफ़त से भी था, हम जब इंटरव्यू करते थे सेनेटर्स के साथ या कांग्रेसमैन के साथ, तो हमें अंदाज़ा होता था कि ये हम पाकिस्तान जो है वो कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है उनकी नज़र में। और वो एक ठीक है, एक वक्त आता है, ख़ास वक्त आएगा जब पाकिस्तान की ज़रूरत होगी तो एक दफ़ा फिर हम इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो वो मैं सोचता था कि ऐसा कब आएगा। फिर ये भी मैंने देखा कि यहाँ जो थिंक टैंक्स हैं या एकेडेमिया है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस तरह के इदारे जो हैं उनमें साउथ एशियन स्टडीज़ के डिपार्टमेंट तो मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान उससे उस वो लोग पाकिस्तान को उस तरह अहमियत नहीं देते जैसे भारत को देते थे या दूसरे चीन को या दूसरे ममालिक को। उसमें और जो इवेंट होते थे उस वो भी बहुत नेग्लिजिबल तादाद में आप कह लें कि होते थे। तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि शायद कुदरत ने मुझसे भी कुछ काम लिया और मैंने जी एनुअल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की दाग बेल डाली वाशिंगटन डीसी में। और उसमें हमने पाकिस्तान को डिस्कस किया, पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को, पाकिस्तान के जो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी वगैरह वगैरह और डायस्पोरा रोल को। तो ये चीज़ें जो थी ये इसने भी एक रोल प्ले किया और वो जो थिंक टैंक्स जो थे जो सोए हुए थे उनको जगाया और उनके थ्रू उनके कोलैबोरेशन के साथ हमने पाकिस्तान की कॉज को या पाकिस्तान के नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो आज ये जो अभी डॉक्टर शेर अली साहब ने फरमाया, ये जो 20 अप्रैल को हो रही है, ये चौथी बड़ी कॉन्फ्रेंस है जिसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं बल्कि स्टेट डिपार्टमेंट के लोग, एम्बेसीज के लोग, अमेरिका में जो पाकिस्तान सॉरी अमेरिकन एम्बेसडर जो पाकिस्तान में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं वो भी मौजूद हैं। उसमें ऑथर्स भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान पे लिखा है जो अमेरिकन हैं, और फिर डायस्पोरा के कुछ लोग भी हैं। तो वो हमने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को, और ये कुदरत की तरफ से ऐसा हुआ है, मुआज़े काफ़ी हो रहे हैं यहाँ पे। तो एक ये अच्छी टाइमिंग हमारी कॉन्फ्रेंस की हो गई है और जिस पे हम बहुत खुश हैं कि हम ऐसे मौके पे एक ऐसी डिस्कशन या ऐसा डायलॉग इनिशिएट करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान को सेंटर स्टेज पे लाने के लिए शायद और नुमायां करने में किरदार अदा करे। अ, दूसरी एक अहम बात, अगर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जिस खित्ते में मौजूद है उसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि उसकी स्ट्रेटेजिक एक इम्पोर्टेंस है, वो मौजूद है, और उसको कोई भी दुनिया का कोई ताकत, दुनिया की कोई मुल्क जो है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और और उसका जो जुग्राफियाई जो सूरत हाल है वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान की जो जुग्राफियाई इम्पोर्टेंस होने के साथ साथ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। हम घिरे हुए हैं सो कॉल्ड दुश्मनों में, और जो कि पाकिस्तान को आगे नहीं आने देना चाहते थे और चाहते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह। और फिर गल्फ कंट्रीज हैं, फिर अमेरिका है मौजूद है। तो इन सारी चीज़ों के साथ और फिर चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत बहुत देरीना और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस सफारती सतह पे तो थे ही, और स्ट्रेटेजिकली सतह पे भी बहुत ज़्यादा थे। सफारती सतह पे पाकिस्तान एक तवील अरसे से बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा था चाइना और अमेरिका के दरमियान, और चाइना और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को बैलेंस करना बहुत बड़ी मुश्किल काम है। लेकिन पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इस काम को किया, और अमेरिका के साथ भी ताल्लुक रखा और चाइना के साथ भी ताल्लुक रखा, और दोनों को साथ साथ लेके चले। इस वक्त जो पोजीशन थी वो भी ऐसी ही थी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की आली साहब और आप सारे जो हैं शायद इत्तेफाक करें कि मोजज़ात भी हुए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जी बनना मुआवजा, जी एटमी ताकत का होना मुआवजा, यानी नामसाद हालात और प्रेशर और इकोनॉमी और सियासत और सारी जो सूरत हाल थी वो मुश्किल थी, लेकिन इसके बावजूद हम एटमी ताकत बने हैं। हम एटमी ताकत
बनने के साथ साथ अगला मुआवजा हमारा 9 मई का भी था। जी एक मुआवजा हमारा सेंट्रल एशियन स्टेट्स बनने का भी था हमारे रोल का, और अब ये एक और मुआवजा हुआ है। और मैं अभी फारूक आदिल साहब ने जर्नलिस्टों का जिक्र किया है, तो जर्नलिस्टों का जिक्र में एक एक अच्छे जर्नलिस्ट का मैं जिक्र करना चाहता हूं, जो मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूं। खुर्रम हुसैन साहब हैं, उनका नाम लेना चाहिए इसमें। उन्होंने, वो डॉन के कॉलमिस्ट हैं, तो मैं सबके लिए मैं 2 लाइनें उनकी सुनाना चाह रहा हूं। जी उन्होंने जी लिखा कि आई हैव वेटेड मैनी ईयर्स and decades to write these words, and the time has finally come. Today I feel proud to be a Pakistani. Today my country stands out among the Committee of Nations as a peacemaker of historic proportions. This is quite possibly the single biggest day in the life of our country. So ऐसे लोग भी मौजूद हैं, और आप जैसे लोग भी मौजूद हैं, जो इसको एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक इवेंट करार दे रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि ये ना सिर्फ एक 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 इज्जत की बात ये भी थी कि पूरी दुनिया में अगर कोई सेंटर स्टेज पे मौजूद है इस वक्त, मुल्क तो पाकिस्तान है, और पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद में। ये अल्लाह के ऐसी एक कुदरत ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पैदा की है हमारे लिए, कि हमें ना सिर्फ ये है कि उस पर शुक्रगुजार तो होना ही है, बल्कि उसको आगे लेके अब चलना है। हमें जो इज्जत मिली है उसको हमने सस्टेन करना है, उसको बरकरार रखना है। अब इसमें फैसिलिटेटर का रोल तो है ही। जो हमारी हमारी जो कोशिशें हैं, जो मालूमात हैं यहाँ पे रहते हुए, उसमें ये भी है कि हम पाकिस्तान ने उनको, यानी ऐसा रोल भी प्ले किया है कि उनको मनाने का रोल भी प्ले किया है। यानी जी कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, सिर्फ जी फैसिलिटेशन ही नहीं है, उनको इकट्ठा ही नहीं किया, उनको मनाया भी है। हमने मुल्कों के दौरे भी किए हैं, यूएई के दौरे किए हैं, सऊदी अरब के दौरे किए हैं, हमने ईरान को मनाया है। एक हमने हार्ड लाइनर्स को वापस लाया है, हम उनके उस पे हमने दुनिया को तबाही से बचाया है। तो ये एक ऐसा कुदरत ने हमसे काम लिया है, जो कि एक ऐसा जिसकी तारीफ, या आप देखेंगे आइंदा चल के, वो जो एक हमारे इकबाल के अशार भी हैं इसमें, आली साहब ज्यादा जानते हैं, और जो मरकज बनने जा रहा है ये जो हमारा जी खित्ता है, ये इंशाअल्लाह बनेगा। लेकिन इस वक्त अदीबों के रोल के हवाले से बात जरूर करनी चाहिए कि हमारे अदीबों को इसमें वैसे तो मैं जब भी बात करता हूँ, हमीद शाहिद साहब भी थोड़ा बहुत मेरा साथ दे देते हैं, लेकिन फिर खामोश हो जाते हैं, और या इनको मैंने हमें साथ एक्टिवेट देते चलेंगे तो फिर बात बनेगी। तो लेकिन ये है कि आली साहब इसमें लीड रोल प्ले कर सकते हैं, और जो हमारा किरदार है असल में पूरी दुनिया में जहां जहां भी सोशल चेंज आई है, जहां जहां भी पॉलिटिकल चेंज आई है, अवेयरनेस आई है, इनकलाबात रूनमा हुए हैं, उसमें अदीब का जो रोल है वो कोई भी उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। एक पैरेलल सोच, एक पैरेलल बयानिया जो है वो अदीब देता है, किसी भी क्राइसिस में, किसी भी हाल, कोई भी हाल हो, कोई भी हालत हो, कोई भी सिलसिला हो, उसका एक सिलसिला चलता रहता है। लेकिन खामोशी जो है वो बजाते खुद एक एक ऐसी कुव्वतों का, या एक ऐसी सोच की साथ जुड़ने की गम्माजी करती है कि जो एक अदीब को जेब नहीं देती। मेरा ख्याल है कि ऐसे मौके पे एक ऐसा धारा, एक ऐसा पैरेलल नैरेटिव जो है वो बनाने की जरूरत है, जो कि अदीब को हालात के मुताबिक करना चाहिए, और कौम की, और ये वो वक्त आ गया है मेरा ख्याल है कि अब हमने, जैसे कि फारूक आदल साहब ने कहा है, कि वो रोल अब हमने प्ले करना है। अब अदीब को इस कौम को नीचे नहीं जाने देना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए, ऐसी सोच देनी चाहिए, अपने लफ्ज से, अपनी बात से, अपने लिखे हुए लफ्ज से, शेर से, अपने 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 नसर से, कि जिससे वो शायद में भी हमीद शायद साहब बात करेंगे, शायद कोई नई तहरीक का भी वक्त आ गया हो, अदबी तहरीक का, तो वो उस पे, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और अपना वो जो रोल है, जो एक, वो तो देखिए अदीब अपना जो नसर पारे या शेर पारे तो लिख ही रहा है, वो तो फन पारे उसके जारी हैं, उसकी एक अपनी अहमियत बनती है, और उसको लिखना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो रोल प्ले करना चाहिए पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, शायद
یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا آپ کی جو سیاسی گورنمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا. ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کوئی نئی سوچ بھی دے رہے ہیں کہ نہیں. آپ اپنے فرد کو، اپنے معاشرے کو ایک آگے لے جانے کے لیے، ان کو جوڑنے کے لیے، اور کمیٹی آف نیشنز میں کوئی اہم رول پلے کرنے کے لیے آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ میری گزارشات تھیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. باقی اہم باتیں تو میرا حمید شاہد صاحب اور علی صاحب کریں گے. سر کیا بہت کہنے، شکریہ بہت محترم عمدہ گفتگو کیا. غضنفر ہاشمی صاحب، واقعتاً بہت ہی اہم گفتگو فرما رہے تھے. غضنفر ہاشمی صاحب کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ بہت زبردست غضنفر صاحب، جی بڑی اچھی. جی بالکل، بہت اہم گفتگو. غضنفر ہاشمی صاحب کا فرمانا تھا کہ ابھی چند برس قبل امریکہ میں یعنی ہماری وہ صورتحال نہیں تھی پاکستان کی، اور اب الحمدللہ یعنی یہ دن ہے کہ یعنی خود وہ کر رہے ہیں، رابطے بھی کر رہے ہیں، سب کچھ. اور یہ جو یعنی کہہ لیجیے جو ایک سفارتی سطح پہ جو ہمیں کامیابی ملی ہے، تو اس کو دوسرے ممالک نے بھی انڈورس کیا ہے. مثلا یو کے، آسٹریلیا، فرانس، جرمنی، کینیڈا. تو وہاں سے بھی پرائم منسٹر شہباز شریف کو یعنی باقاعدہ ٹیلی فون کالز آئی ہیں، اور انہوں نے یہ جو ان کی کاوشیں ہیں اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے اور ان کو انڈورس بھی کیا ہے. ظاہر امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں اور مغرب کے دیگر ممالک میں مختلف ادبی تنظیمیں یعنی قائم ہیں، لیکن وہ تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی بالفرض مشاعرے ہو رہے ہیں یا ادبی سیمینار یا تقاریب ہو رہی ہیں. لیکن جو غضنفر ہاشمی صاحب جس سطح پہ کہہ لیجیے کہ جو ایک کنکریٹ سطح پہ جو کام کر رہے ہیں، ان کی جو تنظیم ہے پبلک ڈپلومیسی تھنک ٹینک، تو جس میں بھی دیکھیں جو 20 اپریل کو یعنی کانفرنس بنی ہے، اور وہ اب کتنی ریلیونٹ ہو گئی ہے. ویسے بھی ریلیونٹ تھی، لیکن اب تو بہت زیادہ ریلیونٹ ہو گئی ہے، کیونکہ اس میں کانگریس، بہت سارے کانگریس مین ہیں، سینیٹرز ہیں اس میں، پاکستان کے حکومت کے جس طرح فیڈرل منسٹر ہیں پروفیسر احسان اقبال صاحب. تو غضنفر ہاشمی صاحب یہ بہت بڑا یعنی آپ ایک کہہ لیجیے کہ ایک قومی فریضہ یعنی آپ وہ کر رہے ہیں. بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. محترم محمد حمید شاہد صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ سارے حل پر میں. بہت شکریہ ڈاکٹر شیر علی صاحب اور الحمد کا یونیورسٹی کا اور اردو ڈپارٹمنٹ کا، آپ کے پریزیڈنٹ صاحب کا، کہ ہمیشہ آپ نے جو آپ سلگتے ہوئے مسائل ہوتے ہیں یا جو سامنے کے موضوعات بالعموم آتے ہیں اور جن پر بہت کم بات ہو رہی ہوتی ہے یونیورسٹیوں میں، آپ ان پہ بات کراتے ہیں. بینا نے گفتگو کی اور شروع ہی سے بہت اچھی گفتگو انہوں نے کی اور بہت عمدہ. دیکھیں آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، آپ بیٹھی ہیں اور غضنفر بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہاں بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں، یہ دونوں باتیں ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ باہر آپ کیا سوچ رہے ہیں. ہم تو بالکل یہاں گھرے بیٹھے ہیں، اور شاید ہم قریب نظری کا ہی شکار ہوں. اور قریب نظری سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو چیزیں دھندلی دھندلی سنائی دکھائی دیتی ہیں، لیکن آپ دور سے چونکہ دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے یہاں کا منظرنامہ دیکھتے ہیں تو آپ کو دوسروں لوگوں کا بھی نقطہ نظر سامنے آتا ہے. تو ایسے میں جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ بڑی حوصلہ افزا ہیں. ہاشمی صاحب بہت عمدہ شاعر بھی ہیں اور مترجم بھی ہیں، اور دیکھیں کتنے متحرک ہیں. انہوں نے ایسی موضوعات پہ کتاب بھی لکھی اور پھر یہ کانفرنس کر رہے ہیں، تو ہماری تو یہ ویسے کر رہے ہیں ہم تو انہیں دعائیں دیتے ہیں. تو بہت اچھا ہے، آپ ملک سے باہر ہیں لیکن ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، یہ بہت اہم بات. ڈاکٹر فاروق عادل کو میں صبح بھی سن رہا تھا، اور آج بھی انہوں نے جو ابھی باتیں کی یہ بڑی اہم ہے. وہ انڈین چینل پہ یہ بیٹھ کے جس طرح تحمل سے اور جس طرح ایک وقار کے ساتھ اور دھیمے انداز میں یہ بات کر رہے تھے اور سلجھا رہے تھے، معاملات کو سمجھا رہے تھے، تو بہت اچھا لگ رہا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈین چینلز جو ہیں وہ بولنے کا ان کا انداز کیسا ہوتا ہے وہاں پہ، اور کیا شور شرابہ وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اتنے وقار کے ساتھ اور اتنے دھیمے انداز میں بات کرنا یہ بہت اہم ہو جاتا ہے. آپ دوستوں نے بہت عمدہ باتیں کی ہیں اور بنیادی باتیں ہیں. ابھی جب یہ دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو اچیو کیا ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کا، اور بڑی ایفرٹ ہے اس کے پیچھے.
वरना आप देखिए कि वियतनाम की जंग हुई तो मुज़ाकरात को 21 माह लग गए थे एक मुज़ाकरात के आगाज़ देने में। और अफगानिस्तान में 2012 में जाके मैसेजिंग शुरू हुई कि जी इसके ऊपर बात होनी चाहिए जनाब इस पे, और उस पे जाके 2021 में जाके कहीं वो गुफ्तगू का आगाज़ हो सका था। और यहाँ सूरत यह है कि पाकिस्तान जो है वो 72 घंटों के अंदर लोगों को करीब करने में कामयाब हुआ। और देखिए कैसे अजीब अजीब लोग हैं कि वो जनाब कहते हैं देखिए जी ड्राफ्ट वहाँ से बन के आया था, अगर बन के भी आया तो सो व्हाट। मकसद ये है कि आपने एक आगाज करना है और उस पर वो एग्री हो गए हैं तो एक डॉक्यूमेंट जो है तैयार किया जाना है, उसके ऊपर अगर मुशावरत भी हो गई है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि वो उसे उसने एग्री किया है और उसने भी एग्री किया और ईरान ने भी एग्री किया है उसके ऊपर। तो ऐसी सूरत में इस तरह की बातें जो कर रहे होते हैं लोग, ये नादान है, मैं ये समझता हूँ इन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि जो हमारे मुल्क के साथ अगर आप वाबस्ता हैं तो आपको दूसरे तअस्सुबात को एक तरफ रख के बात करनी चाहिए। तो ये वो बात तो कर नहीं रहे। अब रह गई, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा फरीजा था कि एक तरफ आप देखें कि वो लोग थे जिनकी जो रहनुमा थे, पहली सफ उनकी वो आपने शहीद कर दी। और फिर उसके बाद दूसरी सफ जो थे, दूसरे लोग थे, वो भी शहीद कर दिए आपने। उनके जो साइंटिस्ट थे वो मार दिए आपने। उनके स्कूल के बच्चों के ऊपर उनको मार दिया बच्चों को। इसके बावजूद आपने उनको तैयार किया कि वो आए और गुफ्तगू के मेज के ऊपर वो आ जाएं। एक तरफ, दूसरी तरफ वो ईरान था, ईरान है जिसके ऊपर इतनी पाबंदियां लगी, और दूसरी तरफ अमेरिका है जिसकी अब स्टेक में लगी हुई है, उसकी पूरी जो उसकी हैसियत है इस वक्त एट स्टेक है। उसे अंदाज़ा हो गया है कि अब उस दुनिया के से खौफ खत्म हो जाएगा, और इस पे अगर वो कुछ भी थोड़ा सा अपनी कमी दिखाता है, कमजोरी दिखाता है, तो वो जो हालात हैं उसके हक में नहीं रहेंगे। तो इसके बावजूद कि वो बहुत बड़ी पावर है और सुपर पावर है और उसके पास बहुत फौजी कुव्वत है, लेकिन बात समझने की ये है कि अगर वो मेज इस पे आना आएगा तो किन शराइत पे के ऊपर वो आ रहा है, वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करके आ रहा है और पाकिस्तान उसको उस मेज के ऊपर ला के कहता है कि ठीक है आप आए, आपकी बात कराते हैं। तो ये थोड़ी बात नहीं है कि इन दोनों कुव्वतों को, जो एक तरफ मजलूम होने के बावजूद भी इस वक्त इतना उसने इस्तकामत दिखाई है कि वो एक फातेह की तरह मौजूद है, और दूसरी तरफ एक बहुत आप कह लें कि फौजी कुव्वत होने के बावजूद और सुपर पावर होने के बावजूद भी दुनिया भर के दबाव जो है उसके ऊपर मौजूद है। उसके अपने मुल्क के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, जंग के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। इसराइल के अंदर आप देख लीजिए मुजाहरे हो रहे हैं, और बार बार उसे कहा जा रहा है कि इसे अंगेख्त किया है इसराइली प्रेसिडेंट ने कि जनाब तुम जंग में शरीक हो जाओ। ये जंग अमेरिका फर्स्ट की नहीं है बल्कि ये इसराइल की जंग है। तो ऐसे हालात में जब उसे हर तरफ से घेर घार के इतना कचौके लगाए जा रहे हैं इस तरह के, तो ऐसी सूरत हाल में वो मुज़ाकरात की मेज पे वो आया है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि इससे पहले इसराइल ने जो है वो जाके लेबनान के अंदर जो हरकत की है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारे लिए कितनी मुश्किलात हैं। खुद भारत के तरफ से भी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे सूरत हाल हमारे सामने आ रही है वो बहुत अहम है। अब अगर अमेरिका ये कहता है कि जनाब ईरान मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म कर दे, तो वो कैसे एक ही लम्हे में आप कहेंगे कि ये मामला जो है वो तय हो जाएगा। अगर वो कह रहे हैं कि जनाब अमेरिकी जो फौजें हैं ईरान से इनका इनखलाव हो और वहाँ से जो अड्डे हैं वो ख़त्म किए जाएं, तो क्या वो एक ही मरहले में एक ही दिन बैठ के, या ये सबसे पहले तय हो जाएगा? बहुत सारी बातें तो बहरहाल अपनी जगह पे मेरा ख्याल है कि जिसकी तरफ इशारा ये गुफ्तगूएं तभी आगे होती हैं, या वफूद तभी आप आमने सामने बैठते हैं जब कुछ ना कुछ तो तय हो जाता है। हो सकता है जैसे यूरेनियम की अफसुदगी के हवाले से जो पहले भी एक गुफ्तगूएं जो होती रही हैं और एक हद तक उसको वो रोकने का तक वो हो गए थे आमादा ईरान, तो इस तरह के इम्कानात तो मौजूद हैं कि ये
جو جو ہے گفتگو یا یہ جو مکالمہ ہے یا جو مذاکرات ہیں کسی حد تک کامیاب ہوں، لیکن اگر یہ کامیاب نہیں بھی ہوتے، فرض کیجئے ہم مایوسی کی بات نہیں کرتے، لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ اگر یہ کہیں نہ کسی سطح پہ یہ رک جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی پاکستان تو جیت گیا ہے اپنے ایفرٹس کے اندر۔ پاکستان کو نے جو کرنا تھا وہ اس نے کر دیا ہے۔ اب دونوں کے بیچ میں سارا معاملہ ہے کہ وہ کس حد تک ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں اور کس حد تک اپنا کچھ چھوڑ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے وہیں سے ہی جا کے کوئی راستہ نکلے گا، اور میرا خیال ہے ہمیں پر امید رہنا چاہیے۔ آج دیکھیے ایک ٹویٹ کی ہمارے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ مصابرین کے صبر کے ساتھ جو ہے آپ جی رہیں، صبر والوں تو صبر کیجئے، قوم کو بھی صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بس ابھی فیصلہ ہو جائے گا، یہ ایک پراسس ہوتا ہے گفتگو کا، اور آپ پراسس میں پڑ گئے ہیں، ایک عمل میں اندر گفتگو کے عمل میں آپ بیٹھ گئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے اس میں وقت تو لگتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے میں۔ اور یوں بھی آپ دیکھیے کل تک تو جنگ ہو رہی تھی، بلکہ ابھی تک کہاں ختم ہوئی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ابھی تک مسئلہ تو ہرموز کا وہ موجود ہے، اور اس کے اوپر وہ مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ ادھر دیکھ لیں لبنان کے اندر جو کچھ ہوا، تو ایسی صورتحال کے اندر دونوں طرف سے ابھی تو وہ ان کے جو اعصاب ہیں وہ تنے ہوئے ہوں گے بالکل آغاز میں، تو آہستہ آہستہ یہ اعصاب ڈھیلے ہوں گے جب گفتگو مکالمہ شروع ہوگا اور میز کے اوپر بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ پاکستان نے تو بہت سنسیئر ایفرٹس کی ہیں، پاکستان نے اور اس کی حکومت نے۔ یہ بالکل درست بات ہے کہ ہمارے لوگوں کے مزاج خراب ہو گئے، اور ہم نہیں سمجھتے کہ قومی اہمیت کے معاملات کیا ہیں، اور ہمارے صحافی کیا ہوں، میں نے ادیبوں کو بھی کئیوں کو دیکھا ہے، میں نے جی عام آدمیوں کو بھی دیکھا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید لطیفے اس موقع پہ بنانا اور جگتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کسنا جو ہے اس سے معاملات، لیکن دیکھیں عام آدمی تو کر لے جو کرتا ہے، لیکن بھائی جو اپنے آپ کو سنجیدہ افراد کیٹیگری میں جی شمار کرتے ہیں، سنجیدہ طبقوں میں شمار کرتے ہیں، ان کا یہ فرض علی بنتا ہے صاحب، کہ وہ اس موقع پہ باقاعدہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ قومی اداروں کے جو لوگ ہیں جو اس معاملے میں رات دن بیٹھ کے محنت کر رہے ہیں، تو ہم تو بڑے پر امید ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ اس سے نکلا۔ ادیبوں کو تو امن کے ساتھ ہونا ہی چاہیے۔ جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ میں ہمیں کوئی بھی فریق نہیں جیتتا ہے، وہ اپنی لاشیں چھوڑ کے جاتا ہے، وہ اپنے اثاثے تباہ کر کے وہ نکلتا ہے، تو کوئی بھی جیتتا نہیں ہے۔ جیتنا چاہیے تو امن کو جیتنا چاہیے، اسی سے انسانیت کی بھی فلاح ہے، اور اسی سے میرا خیال ہے آگے راستہ نکلے گا۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ سر۔ محمد حمید شاہ صاحب نے جو ایران کی جو قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں سید محمد کالیباف، ان کے ایک ٹویٹ کو آپ نے دوبارہ وہ کیا، یعنی انہوں نے ایک تصویر شیئر کی ہے جو ان معصوم بچوں کی تصاویر ہیں جو ان کے بستے ہیں جہاز میں، کہ یہ میرے یعنی کمپینین ہیں، یہ میرے ہم سفر ہیں۔ تو یہ اس جنگ کا جو سب سے کربناک جو پہلو ہے وہ معصوم بچوں کی شہادت ہے، اور جس طرح بھی غضنفر ہاشمی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ایک سچ مچ کا ایک پیرالل، یعنی حکومتیں تو کر ہی رہی ہیں لیکن ایک کاؤنٹر نیریٹو بنانے کے لیے مختلف تھنک ٹینکس ہونے چاہیے۔ یونیورسٹیاں بھی یہ کام تو کر ہی رہی ہوتی ہیں، لیکن تھنک ٹینک بڑے بڑے پیمانے پہ بہت ایک اچھے طریقے سے ریسورسز کے ساتھ۔ اب دیکھیے یعنی جو نام نہاد سپر پاورز ہیں، ان کے جو سربراہان مملکت ہیں جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ، اس کے غیر دانشمندانہ فیصلوں سے کتنی معصوم جانیں چلی گئی ہیں، اور یہ ظاہر ہے ایک حساس دل کے لیے کس قدر کربناک ایک وہ کیفیت ہے۔ ہمارے ساتھ محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم اظہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ سفر میں ہیں، سربراہ ہیں مقتدرہ قومی زبان کے۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، بے شک سر آپ کی جو ویڈیو ہے وہ آف ہی رہے، لیکن آپ پلیز اظہار خیال فرمائیے، اور اختصار کی بھی گزارش ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر سلیم اظہر صاحب۔
میں آپ کو دیکھ رہا ہوں جی سر. اور یہ زیادہ اچھا ہے. اس میں ویڈیو کا بھی میں گاڑی میں ہوں لیکن روک لی ہے گاڑی. جی میں سر. اس کو لائٹ جو اگلی ہے اس کو جلا کے اس کی ویڈیو بھی آن کر لیں. جی ٹھیک ہے سر. دوستوں کو ایک دوسرے کو ہم دیکھ جی سر. سکیں. جی سر میں نے ویڈیو آن کی ہے سر. اچھا جی جی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ابتکاری ذہن اور فعال طبیعت دی ہے. تو ماشاءاللہ آپ مختلف موضوعات پر جو وقت کی ضرورت ہوتے ہیں اس پر سب سے پہلے لبیک کہتے ہیں. اور بہت اچھے موضوعات پر آپ نے نہایت شاندار آن لائن اور فزیکل کانفرنسیں کرائی ہیں جس کے لیے آپ کو مبارکباد بھی اور لاٹ آف اپریسیشن بھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے جیسے میں نے آخری محمد حمید شاہد صاحب کی باتیں میں سن سکا، ادروائز میں مین سڑک پہ ڈرائیونگ کر رہا تھا تو میں ان کے ملفوظات آپ دوستوں کے ملفوظات سے محروم رہا. وہ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کہیں ریفلیکٹ کر دیں گے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ یا کالم لکھ دیں گے تو اس سے ایک خاکہ سا پتہ چل جائے گا. جو محمد حمید شاہد صاحب نے بات کی کہ پاکستان اپنے تائیں اپنا کام مکمل کر چکا. دیکھیں دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک ہیں. جی جی. پاکستان نے جو کئی طرف سے مسائل میں گھرا ہوا ہے ابھی ایک سائیڈ پہ بالکل اپنے اوپر مسلط شدہ جنگ سے نجات پائی اور بہت کامیابی سے نجات پائی اور دشمن کو یہ بتا دیا کہ اس طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا. اور پھر بھارت جیسا مکار اور متعصب ملک بہت سے ملکوں کے پاس جا کے ناک رگڑتا رہا کہ پاکستان سے ہمیں بچائیں. یہ بھگتا کہ ادھر مغربی سرحد پہ افغانستان میں وہی مکار دشمن ایک اور طرف سے لوٹ کے آیا پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے. پاکستان اس سے بھی ہمت، جرت اور بہادری کے ساتھ نمٹ رہا ہے اور اس کے اس کام میں ہاتھ پاؤں نہیں پھول رہے. تیسرا یہ کہ ایران کے پاکستان کے ساتھ بہت ہی دیرینہ ثقافتی، علمی، ادبی، مذہبی، تہذیبی، تمدنی رابطے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں، میں چونکہ مجھے حسن اتفاق سے ایران میں رہنے کا بھی موقع ملا تو اہل ایران پاکستان کی قدر کرتے ہیں. انٹرنیشنلی پاکستان کی مختلف ممالک میں جو امن و امان مضبوط کرنے کے لیے فوجیں جاتی ہیں ان کا کردار بھی پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے. تو پاکستان نے کئی مسائل میں بھی گھرا ہوا ہے. آپ کو معلوم بھی ہے کہ کوئی تھوڑا عرصہ پہلے تو کوئی کرکٹ ٹیم اس طرف آنا نہیں چاہ رہی تھی اور حکومت پاکستان کو پورا زور لگانا پڑا اور وہ دوستی کام آئی جو سری لنکا کے ساتھ تھی تو وہ یہاں آ گئے. ہندوستان نے ایک تماشا لگائے رکھا بے وجہ کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، ہم اپنی کرکٹ ٹیم نہیں بھیجتے. تو اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ آج کے دن سے نہیں، اس پر عرصہ لگا ہے، لیکن پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ ایکسپریشن ہمارے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، امپریشن ٹھیک. ہم تو طاقتور ملک ہیں، بہادر ہیں، غیور عوام والے ملک ہیں. ہماری مسلح افواج، ہماری سیاسی قیادت اور ہمارے حکومت کے عمال اور عوام کے کلیئر ہیڈڈ ہیں. یہ دنیا میں لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دیکھیں ایران اور امریکہ کا کوئی تقریباً اب اس کا ہے 79 سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. ساری دنیا کی قومیں موجود تھی، طاقتور بھی تھے. پاکستان تو اگرچہ طاقتور ہے لیکن دنیا تو اسے نہیں مان رہی تھی. لیکن الحمدللہ آج پوری دنیا پاکستان کے جھنڈے لہرا رہی ہے، تشکر پاکستان کہہ رہی ہے، زندہ باد پاکستان کہہ رہی ہے، اور سارے آنکھیں اور کان پاکستان پر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد پر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں
کہ یہاں سے کوئی جو نور کی کرن ٹمٹما رہی ہے، یہ روشن سورج بن کے ساری دنیا پر امن و امان، صلح اور آتشی کا چراغ اور سورج روشن کرے گی۔ تو یہ پاکستان کی پہلی کامیابی ہے کہ یہاں پہ یعنی جو دنیا کی پنچایت ہے، دیکھیں اس کے کوئی بھی طریقے سے کوئی نام دے سکتے ہیں، مگر دنیا کے دو طاقتور ملک پاکستان کو اپنا بڑا اور ثالث مان کے یہاں ہے۔ ثالث کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، جی ثالث کو تو دونوں سارے ہی فریق جو انوالو ہیں قضیے میں، وہ یہ وعدہ کر کے آتے ہیں کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، جو آپ مبنی بر انصاف فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کریں۔ تو یہ پاکستان کو یہ حیثیت تو حاصل ہو گئی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے، آپ سارے دانا لوگ ہیں، جلیل علی صاحب کا ویژن اور تجربہ، غضنفر ہاشمی صاحب نے ساری دنیا دیکھی ہے اور امریکہ کے معاشرے کو اندر سے جانتے ہیں۔ فاروق عادل صاحب کی میں تحریروں کا سچی بات ہے گرویدہ ہوں، اتنی خوبصورت، جامع اور ٹو دی پوائنٹ کم لکھنے والے ہیں۔ محمد حمید شاہد صاحب کا بھی طے شدہ بات ہے، یہ کثرت سے لکھتے ہیں اور کوالٹی پر بغیر کسی سمجھوتے کے۔ یہ سارا مہارتیں بغیر ویژن کے، بغیر ریاضت کے نہیں آتی۔ تو آپ دوستوں کے سامنے کوئی ایسی بات کرنا ہے تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات، لیکن یہ ہے کہ جب بڑے بڑے معاملات ہوں، ان کی کوئی فائنل پنچایت ہونے لگے اور فریقین، چونکہ دو فریق ہیں تو بہت کثرت سے میں سن بھی رہا ہوں اور لکھا ہوا بھی پڑھ رہا ہوں کہ لکھا ہوا آتا ہے دونوں فریقین یا سارے فریقین، حالانکہ فریقین تسلیہ ہے، اس کے اندر ہی لفظ فریقین میں دو فریق طے ہے، دو فریق ہوتے ہیں، سارے فریقین نہیں ہوتے، پھر سارے فریق ہوتے ہیں یا تمام فریقوں نے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو جب اتنے بڑے فریق آ کے بیٹھتے ہیں، بہت سی چیزیں یہ بیٹھک سجنے سے پہلے طے ہوتی ہیں، ورنہ چونکہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مین میخ ٹھیک کی جائے، اس کی جزیات طے کی جائیں اور فائنل میکنزم اور عمل درآمد کا طریقہ کار طے ہوتا ہے۔ دیکھیں، میرا خیال ہے 3-4 دہائیوں کے بعد امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ پاکستان آیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی ٹیم ہے پوری، یوں سمجھیں وہ الیکٹڈ لوگ ہیں، پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ اسی طرح ایران کی ایک شان و شکوہ اور عظمت والی قوم، جنہوں نے اپنی ریزسٹنس سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو اقبال کا ہے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے والا فارمولہ کوئی زیادہ غلط نہیں، اگرچہ وہ ممولہ نہیں ہے۔ تو یہ یہاں آ کے بیٹھے ہیں، تو بادی اور نظر میں تو یہی لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں بیک گراؤنڈ میں طے ہو کے یہاں تک پہنچی ہیں اور یہ ان کی جزیات طے کرنے ہیں۔ لیکن بعضوں کا طے شدہ مسئلہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اشتعال آ جاتا ہے، کوئی جملہ ایسا نکل جاتا ہے کہیں سے، کوئی اکسانے والے بیٹھے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا بھی اور یہ میم سازی بھی ہے، جو اور بھی بہت سی باتیں، اس سے بھی کوئی اشتعال دلا سکتا ہے، کیونکہ کام سازگاری کرنے والوں سے زیادہ شکست و ریخت والے طاقتور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اس کی نوبت نہ آئے۔ پاکستان نے بہرحال دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ صرف واحد ایٹمی اسلامی مملکت نہیں ہے، اس کی تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، خاص طور پر اس کی سیاسی قیادت اور اس کی آرمڈ فورسز اور انتظامیہ، افسر وزارت خارجہ بھی ہے، اس کے وزیر خارجہ جو سیاسی قیادت میں آتا ہے، اور عوام جو طاقتور ہیں، جو حوصلے میں ہیں، وہ لائق تحسین ہے۔ اور وہ جو مٹھی بھر لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، جن کے باطن میں تاریکی اور نیگیٹیویٹی ہوتی ہے، وہی بانٹتے تقسیم کرتے پھرتے ہیں، ان کے باتوں پر کان نہیں دھرنے چاہیے۔ امید ہے کہ یہ خطہ پہلے مرحلے میں اور پوری دنیا امن کا گہوارہ ہوگی، اور آئندہ کے بھی جو نشیب و فراز ہیں دنیا کے لیول پر، اس میں بھی پاکستان اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ میں ہمیشہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں کہ آپ شہباز شریف کو
انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. پاکستان میں آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے کئی دہائیوں کی تاریخ، پاکستان میں ایک اتحادی حکومت کو چلانا بھی ایران امریکہ کی صلح کرانے سے کم نہیں ہے، اور یہ کامیابی سے چل رہی ہے اور پاکستان کارنامے کر رہا. تو مجھے امید ہے کہ یہ مثمر ثمر ہوں گی ان کی یہ مساعی جمیلہ، اور دنیا بھر کے لیے امن کی شمع روشن کرنے والی جو بھی قوتیں ہیں، سعودی عرب ہے اور ممالک ہیں، پوری دنیا سے وزیر اعظم کو اور فیلڈ مارشل جی کو حوصلہ افزائی کے اور باک اپ کے پیغام آئے ہیں، فون آ رہے ہیں، بالکل وفد یہاں آئے بیٹھے. تو انشاءاللہ کامیابی اقوام عالم کی کامیابی ہے، یہ ایک ملک کی نہیں ہے. بے شک. ایک ملک یہ ہے کہ وہ بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا ہے اور یہ چیلنج قبول کیا ہے جرأت کے ساتھ. یہ اس کا کریڈٹ ہے، اس کی اپریسیشن کر رہی ہے دنیا، اور یقیناً اس سے کوئی اچھا راستہ نکلے گا اور دنیا میں امن و امان قائم ہوگا. ایک ڈاکٹر صاحب جو چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ پاکستانی بھی نیشنلزم کی طرف لوٹ رہے ہیں. قوم ساری کھڑی ہے، آپ دیکھ لیں، دعائیں بھی مانگ رہی ہے اور حکومت کی تحسین و آفرین بھی کر رہی ہے. جس نے ستم کیا اس کی یوں سمجھیں مذمت بھی کر رہی ہے، جس نے ظلم سہا اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کو دلاسا اور ہمت بھی دلا رہے. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان وہ آگے کا سفر شروع کر چکا ہے اور صحیح راستے پہ ہے، اور ٹنل کے وہ جو اگلے سرے سے روشنی آ رہی ہے وہ پاکستان سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ، بہت شکریہ سر، آپ انشاءاللہ سر، بہت بہت نوازش سر، بہت نوازش. سلامت سر. محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم اظہر صاحب، سربراہ مقتدرہ قومی زبان، ہمارے ساتھ شریک تھے، سفر میں تھے، لیکن انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور جس طرح حمید شاہد صاحب نے بھی فرمایا اور پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم اظہر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ پاکستان نے جو اپنا ایک کردار تھا وہ ادا کر لیا ہے. ہماری یہ دعا ہے کہ یعنی یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور ایک پرماننٹ قسم کی ریزولوشن سامنے آئے. لیکن اگر اس میں کوئی پرابلم ہوتی بھی ہے تو پاکستان نے کم از کم اپنا ایک سفارتی جو کردار تھا وہ ادا کر لیا ہے. پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم اظہر صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. میں اب بصد احترام پروفیسر جلیل علی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا، وہ صدارتی خطبہ پیش کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں یہ نیز کرتا چلوں کہ یہ جو امریکہ اور ایران کی جنگ ہوئی ہے، اس پہ یہ ہمارا تیسرا مذاکرہ ہے، اور اس میں بہت امپورٹنٹ گفتگویں ہوئی ہیں. علی صاحب اور حمید شاہد صاحب، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب آپ کی جو ہدایات ہیں اس کے مطابق ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہر مذاکرے کو یعنی اس کو ٹرانسکرائب بھی کیا جائے، اس کا ایک مختصر سا کتاب کا، بغیر یعنی کسی تبدیلی کے. اور اس میں جو پچھلا ہمارا مذاکرہ تھا اس میں کچھ احباب نے اختلافی گفتگو بھی کی تھی. اختلاف بھی ظاہر ہے جب ڈسکشن ہوتی ہیں، ڈائیلاگ، تو اختلاف اس میں ہوتا ہے، لیکن اختلاف کے لیے یعنی ایک ضروری چیز جو ہے وہ یہ کہ ایک تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں ہو. ظاہر ہے یعنی ہم یعنی اہل دانش ہونے کا، اہل قلم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، تو پچھلے مذاکرے میں یعنی کچھ میں نے ذاتی طور پر یہ محسوس کیا کہ ہمارے کچھ دو احباب نے یعنی وہ جو ایک دانشور کی جو ایک سطح ہوتی ہے بات کرنے کی، ایک شائستگی، تہذیب، تو تھوڑا سا وہ فیل ہوا. پروفیسر جلیل علی صاحب اظہار خیال فرمائیں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی یعنی اب دوستوں نے درست اور بجا طور پر تحسین کی الحمد یونیورسٹی کی اور جناب ڈاکٹر شیر علی خان صاحب کی اور شکیر روشن صاحب کی. پچھلے دنوں میں کوئٹے میں تھا تو وہاں کا کیمپس بھی میں نے دیکھا اور وہاں ایک مذاکرہ بھی، ایک لیکچر بھی دیا. تو میں تو بہت ہی خوش ہوا وہاں کا کیمپس دیکھ کر. میرا جی چاہتا تھا میں وہاں داخلہ لے لوں. بڑا ہی اچھا لگا کہ ایک جس مشنری زیل کے ساتھ کام کر رہے ہیں شکیر روشن صاحب. تو آپ وہاں داخلہ لے لیتے تو ہمارا کیا بنتا ہے ادھر؟ ہم جو آپ کے اسکول میں داخل ہیں آپ کو تھوڑا سا وقفہ چین کا مل جاتا.
تو جناب سارے دوستوں نے اتنی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں کہ اگر میں ان کا حوالہ دینے لگوں گا تو سارا میرا اپنی باتوں کا ٹائم جو ہے وہ سارا جو ہے باقی نہیں بچے گا. تو سب دوستوں کی باتوں کی تائید کے ساتھ میں کچھ اپنی باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں. اور یہ اپنی گفتگو جو ہے میں ایک شعر سے شروع کروں گا. شعر میرا ہے کہ ڈرا رہے ہیں برابر مجھے ستارہ شناس، ڈرا رہے ہیں برابر مجھے ستارہ شناس، میں سست رو قدم آگے بڑھائے جاتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں سست ڈرا رو رہے ہیں برابر مجھے ستارہ شناس، میں سست رو قدم آگے بڑھائے جاتا ہوں. تو جناب میں یہ سمجھتا ہوں شروع دن سے میں بار بار اپنی ہر گفتگو میں پاکستان کے اجتماعی پوٹینشل کی بات کرتا رہتا ہوں، اور یہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس پر جو ہزار پائے سوار ہیں وہ اس پوٹینشل کو پوری طرح سے کار عمل آرا نہیں ہونے دیتے. اب یہ دیکھیں کہ جب ہم تاریخ میں ایک معجزاتی کام کر رہے تھے تشکیل پاکستان کا، تو ہمارے جو قلمکاروں کی سب سے بڑی تنظیم تھی وہ بالکل لیے دیے ہوئے تھی پاکستان کی موومنٹ کے حوالے سے. ان کے برعکس کمیونسٹوں نے، جو کمیونسٹ پارٹی تھی، اس نے قرارداد پاس کر دی کہ ہم اسے جینون موومنٹ سمجھتے ہیں اور یہ عوامی موومنٹ ہے اور ہم اس کے ساتھ دیتے ہیں. مگر انہوں نے بھی 46 کے قریب 47 کے قریب آ کے وہ قرارداد واپس لے لیے، شاید کم لوگوں کو پتہ ہے، اور انہوں نے کہا جی ہم سے غلطی ہوگی. تو ایک میری آبزرویشن یہ ہے کہ ہماری جو منظم قسم کی انٹلیکچوئل ہے یا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے، وہ ہماری قومی اور تہذیبی مرکزی بہاؤ سے کچھ بے تعلق رہتی ہے. اس کا میں نے آپ کو ایک مثال تو وہ دے دی. جی. اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے بہت ساری، یہ میں پوری ہسٹری نہیں ڈسکس کرتا، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری جو قوم کا ایک اجتماعی دباؤ ہے. دیکھیں سسٹم تو ایک جیسے ہی رہتے ہیں. جب ساری دنیا میں بادشاہتوں کا سسٹم تھا، مسلمانوں میں بھی بادشاہتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود کیوں ول ڈورانٹ کو یہ کہنا پڑا کہ جتنی تہذیبیں بھی گزری ہیں دنیا میں، ان میں سب سے زیادہ جو اپنا انسانی اقدار ہیں ان کی پاسداری مسلمانوں نے کی ہے. بہتر کی. جی. تو میں اصل میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جو کلیت بنتی ہے کسی قوم کی، کسی تہذیبی جمعیت کی، وہ آپ کی جو پاور کلب ہوتی ہے، جو ہیوز ہوتے ہیں، جو مفاد پرست ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک پریشر بلڈ کیے رکھتی ہے. تو وہ ہمارا اجتماعی تہذیبی دباؤ تھا جس نے بادشاہوں کی جو ایک مفادات ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک پریشر بلڈ رکھا، جس کی وجہ سے وہ نتائج پیدا ہوئے جس کی طرف ول ڈورانٹ نے اشارہ کیا. اب یہی بات میں عرض کروں گا کہ پاکستان بن گیا تو ہمارے بہت ساری انٹلیکچوئل ایلیٹ کی بھی کنوکشن اس کے بارے میں نہیں بن پائی، اور بہت ساری جو مفاداتی گروہ ہے جسے میں پاور کلب کہتا ہوں، انہوں نے اسے ہائی جیک بھی کر لیا. 4 ماشاء اللہ انہی کے مفادات کو پریزرو کرنے کے لیے لگائے گئے. اس کے باوجود ایک دعوے سے میں کہتا ہوں، آپ پورا گوشوارہ بنا لیں، جو عالمی سطح پر ہمارے ڈپلومیٹک سٹینڈز ہیں یا جو ہماری رائے رہی ہے انٹرنیشنل اداروں کے اندر، ایک بھی شاید آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں آپ کو معذرت خواہ ہونے کی ضرورت ہے. جی. بڑی بڑی قوتوں نے نسلی مقدس نسلیت والوں کی حمایتیں کی، اور دیکھتے رہے آپ کیا کیا پاس قراردادیں ہوتی رہی ہیں. لیکن ہمارا سٹینڈ پوائنٹ ہمیشہ، ایون جنوبی ایشیا میں ہمارا ہمیشہ سے پوائنٹ یہ، ہم نے مجبوری میں ایٹم بم بنایا، مگر ہمارا سٹینڈ پوائنٹ یہ تھا کہ جنوبی ایشیا کو ایٹم سے پاک علاقہ بنانا چاہیے. تو ہمارے جتنے بھی اجتماعی موقف تھے عالمی سطح پر، وہ سارے کے سارے بڑے مثبت اور بڑے قابل فخر رہے. اب میں جس اعتبار سے ہم فوکس ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ڈپلومیٹک سطح پر میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اور کئی چیزیں، ہم کھیلوں میں فوکس ہوئے ہیں، ہم جنگ میں بھی فوکس ہوئے ہیں، مگر ڈپلومیٹک سطح پر ہم
ایک تو فوکس ہوئے تھے اسلامی سربراہی کانفرنس کے دوران. پوری دنیا کی نگاہیں ہمارے اوپر تھیں اور یہ ہمارا پوٹینشیل جو تھا اتنی قوت کے ساتھ سامنے آیا تھا. تو اس کی تاریخ ہماری یہ ہے کہ کچھ ہمارے اندر کے مفاد پرست اور بد اعمال لوگوں نے اور کچھ عالمی ریشہ جی دوانیوں نے ہمارے اس پوٹینشیل کو اپنی فل سوئنگ پر نہیں کبھی آنے دیا. جب بھی یہ ٹیک آف ہم کرنے لگے ہیں تو عالمی سازشیں ہوتی ہیں، اس میں ان کو گماشتے مل جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہمیں پھر پیچھے کی طرف لے جایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کا ہم نے دیکھیں کتنے شہید دیے تھے اسلامی سربراہی کانفرنس کے بعد. بھٹو شہید ہوا، شاہ جی فیصل شہید اور عراق. تو یہ ساری فیصل ہماری ہسٹری ہے. تو شہیدوں کی ہسٹری بھی قابل فخر ہسٹری ہوتی ہے. بے تو شک. اب اگر میں اس سے تھوڑی سی چھلانگ لگا کے اس پر آ جاؤں جو موجودہ منظرنامہ ہے تو میں سمجھوں گا یہ منظرنامہ بھی ہے اس کا کریڈٹ بھی شہداء کو جاتا ہے اور وہ شہداء ہیں اہل غزہ. غزہ کے شہداء کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی تسلسل کے ساتھ قربانیاں دیں، اتنے تسلسل کے ساتھ قربانیاں دیں کہ پوری دنیا کا جو انسانی ضمیر ہے، میں حکومتوں کا نہیں کہہ رہا، اسٹیبلشمنٹوں کا نہیں کہہ رہا، انسانی ضمیر جو ہے وہ بیدار ہوا اور اس پر جو تہیں جمی ہوئی تھی انہوں نے وہ اٹھا کے رکھ دی. کیونکہ اتنا ظلم انہوں نے سہا، اتنا ظلم انہوں نے سہا، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ میں اسرائیل کو اور امریکہ کو کوئی اور ووٹ نہیں ملتا تھا تو اس کو ویٹو کرنا پڑا. ایک بار نہیں، کئی بار اسے ویٹو کرنا. تو یہ اس کے زمانے میں ہمارے کچھ دانشوروں نے یہ بھی کہا کہ جناب مسلمانوں کو مروا دیا. تو میرے پتہ نہیں اندر سے آواز آتی تھی کہ اہل غزہ آر گوئنگ ٹو چینج دا ورلڈ. تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد کس طریقے سے دنیا کے اندر اب نہ نیٹو والے اسے کو مل رہے ہیں، کوئی تائید اس کی نہیں ہو رہی جو عالمی پاور بنی بیٹھی تھی، سپر پاور. تو اس کے اپنے ہواری اس کو چھوڑ گئے. تو یہ آہستہ آہستہ یہ نتائج نکلے. پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا رول تو وہیں سے شروع ہو گیا تھا جب پچھلے سال اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر حملہ کیا تھا ایران پر. تو پاکستان نے کوئی ایسی ایران کی مدد کی کہ ایران کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے نعرے لگ گئے، پاکستان کے جھنڈے لہرائے جانے لگ گئے. پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دانشور جو ہیں اس کے اندر بھی پتہ نہیں کچھ اور ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھی یہ یعنی پتہ نہیں سامنے کے منظروں کو جھٹلانے کی کوشش کرتی ہے. جب آپ کو انتہائی زیادہ تالا لگ جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سامنے کی حقیقت کو بھی آپ جھٹلانے لگتے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ ظالم قوتوں کا یہ منصوبہ تھا کہ مسلمان ممالک مڈل ایسٹ میں آپس میں لڑ پڑے. تو اگر میں یہ کہوں کہ اس متوقع لڑائی کو روکنے میں پاکستان کا سب سے بڑا رول ہے، جس نے وہ خواہش اور وہ تمنا عالمی سپر پاور کی پوری نہیں ہونے دی. اور آپ نے اب یہ دیکھا کہ وہ جو عالمی مارکیٹ اکانومی کی ترجیحات کے نتیجے میں آپ کے ہمسائے کو بہت ترجیح دی جاتی تھی عالمی قوتوں کے حوالے سے، تاجرانہ قوتوں کے حوالے سے، آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک دہائی سے زیادہ ہو گیا کہ جن کی تاریخ تھی مسلسل جمہوریت کی اور سیکولرزم کے پریچ کرنے کی، ان کی تاریخ پچھلے ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے کیا بنی ہوئی ہے کہ بدنام زمانہ بنیاد پرست ہندوتوا کی فسطائیت والے لوگ وہاں جو ہیں وہ رول کر رہے ہیں اور حکومت کر رہے ہیں اور لوگوں کے ووٹوں سے کر رہے ہیں. یعنی وہاں اجتماعی دباؤ نہیں ہے. میں جو بات اپنا نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں 4 ماشاء اللہ لگنے کے باوجود ہمارا اجتماعی تہذیبی دباؤ یہ ہے کہ یہاں 10 سال ماشاء اللہ پرورش کرتے ہیں فنڈامنٹلزم کی، ملائیت کی، مگر ہماری قوم جب بھی ہوتا ہے الیکشن 5% بھی ووٹ کو نہیں دیتی. تو اسی کے نتائج ہیں کہ آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو عالمی تضادات جو ہیں ہانپ گئے ہیں، وہ قومیں جو دنیا پر راج کر رہی تھیں اور دنیا کو اپنی ڈکٹیشن کے مطابق چلا رہی تھیں، ان کے اپنے تضادات کے نتیجے میں قدرت نے پاکستان کے عالمی کردار کے عمل آرائی کے لیے ایک حالات پیدا کر دیے
اور اسی کی وجہ سے آپ کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے ساری دنیا کو. اور اس میں یہ بالکل دوستوں نے بات درست کی ہے کہ بہت کچھ طے ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد جی مذاکرات کی باری آتی ہے. اور اس میں اگر کوئی جو ہے کرتے ہیں، بڑی اچھی بات کی ہے یہ مظہر صاحب نے کہ وہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، ایک جو بڑا معاشرہ ہوتا ہے اپنے اجتماعی پوٹینشیل میں، ان کی کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتے. آپ دیکھیں کہ ہماری تو ابتدائی یہاں سے شروع ہوئی کہ منافقین کی کتنی تعداد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وہ ان کو کافروں سے بھی بدتر سمجھتے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے کسی چھوٹے موٹے گروپ کو بھی نشاندہی کر کے اپنی اجتماعی جسد سے نکالا نہیں. یعنی اپنا جو اجتماعی وجود تھا امت مسلمہ کا، اس میں سے کسی چھوٹے سے چھوٹے گروہ کو بھی نہیں نکالا. کہ بھئی اس لیے کہ اعتماد تھا اس بات کا کہ ہمارا جو کلیکٹیو پوٹینشیل ہے وہ ان چھوٹی موٹی لہروں سے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کوئی فرق نہیں اس سے پڑتا. تو یہ جو میں نے شروع میں شعر پڑھا تھا وہ اسی لیے میں نے پڑھا تھا کہ جتنے بھی مشکلات ہوں، جتنے بھی رکاوٹیں ہوں، عالمی ہوں، اندرونی ہوں، ان کے باوجود ہم قدم آگے ہی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تو میں یہ گفتگو جو ہے اور بھی بہت لمبی ہو سکتی ہے، اس کے یعنی کلیکٹیو پوٹینشیل کے مظاہروں کی میں اور بھی صورتیں دکھا سکتا ہوں، مگر میں صرف یہاں اپنے کچھ اشعار پیش کر کے جو میں نے کوئی 6-7 سال پہلے لکھے، کیونکہ میرا تو ہمیشہ صاحب تو باقاعدہ اس بات پر حیرت کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں کہ علی صاحب پتہ نہیں اتنے رجائی پسند کہاں سے ہیں. تو یہ آپ کو میں 5-6-7 سال پہلے کی چیز سنانے لگا. اس میں آپ دیکھیں گے کہ آج کا عکس کیسے بولتا ہے. سر یہ فاروق عادل صاحب متوجہ نہیں ہے. عادل صاحب جو ہے نا یہ تاثر یہ دیں گے نہیں سن رہے، لیکن ایک ایک لفظ سنیں گے. اچھا اب میں بتاؤں کہ یہ تقریر دہراؤں علی صاحب کی؟ نہیں عرض کرتا ہوں. ادو نے راہ بہت روکنے کی ٹھانی میری، ادو نے راہ بہت روکنے کی ٹھانی میری، نہ رک سکی کسی صورت مگر روانی میری. واہ. ستم سب اپنے پرایوں کے جس طرح جھیلے، ستم سب اپنے پرایوں کے جس طرح جھیلے، مثال بن گئی دنیا میں سخت جانی میری. واہ بہت اچھا. واہ اور واہ جمال گنبد خضرا سے ہے مجھے نسبت، جمال گنبد خضرا سے ہے مجھے نسبت، یہ ربط کرتا ہے پل پل نگاہ بانی میری. سبحان بہت اللہ اچھا. سبحان اللہ. کسی ادھوری حقیقت کا میں نہیں قائل، پر زمین پہ میرا سوچ آسمانی میری. آسمانی میری. سبحان واہ اللہ سبحان اللہ. کسی ادھوری حقیقت کا میں نہیں قائل، واہ. پر زمین پہ میرا سوچ آسمانی میری. میں ایک راز ہوں تہذیب کے تسلسل کا، میں ایک راز ہوں تہذیب کے تسلسل کا، رہے گی وقت سے آگے صدا کہانی میری. سبحان واہ اللہ. بہت اچھا. میں ایک راز ہوں تہذیب کے تسلسل کا، رہے گی وقت سے آگے صدا کہانی میری. نمود خیر کا نقشہ ہے میرا پرچم سبز، واہ. نمود خیر کا نقشہ ہے میرا پرچم سبز، فروغ امن کا وعدہ ہے کامرانی میری. سبحان واہ اللہ سبحان اللہ واہ سبحان بہت اللہ. اچھا. نمود خیر کا نقشہ ہے میرا پرچم سبز، فروغ امن کا وعدہ ہے کامرانی میری. لہو کی رو میں جو علی سنبھال رکھی ہے، یہ دست دیکھنے والا ہے بے کرانی میری. سبحان کیا اللہ. بات. میں یہ سمجھتا واہ. ہوں کہ وہ لوگ جو ادھار کھائے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اپنے کوئی دانش پر، پاکستان کی مخالفت میں، اقبال کی مخالفت میں، ان کا تو کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا، مگر وہ لوگ جو ان کے اثر میں آ جاتے ہیں اور اندر سے پاکستان کے لیے ان کا دل دھڑکتا ہے، میں ان سارے دانشوروں سے اپیل بھی کرتا ہوں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو چرچا ہے اور پاکستان کی جو بہت بڑا ایک عالمی ہمارا امیج بنا ہوا ہے، ان اچھی خبروں کو سن سن کر ان کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ کسی بات میں معذرت خواہ نہیں ہوں گے،
پاکستان کے ساتھ اظہار محبت کرنے میں مدد خواہ نہیں ہوں گے، اس کے مثبت عالمی رول کے بارے میں مدد خواہ نہیں ہوں گے، اور جو ان کا دل کہتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کا دل جو ہے پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، وہ اس کو اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے قلبی جذبات کا اظہار کریں گے، اور پاکستان کے ساتھ جو ان کا عشق ہے، جو کسی وجہ سے پوری طرح سے اظہار نہیں پا رہا، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں گے، تحریروں میں دیکھیں گے، افسانوں میں دیکھیں گے، نظموں میں دیکھیں گے، غزلوں میں دیکھیں گے، اور اپنی ثقافتی دوسرے مظاہر میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ بالکل کھل کر سامنے آئے گی لوگوں کی، اور اس کے پھر اثرات مزید ہماری پاور کلب پر پڑیں گے، اور انہیں جھکنا پڑے گا لوگوں کی اجتماعی ول کے سامنے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت نوازش۔ غالباً محترم غضنفر ہاشمی صاحب، آپ کوئی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ نہیں میں اچھا، وہ آپ ایک اس میں ایک اپلیکیشن ہوتی ہے ریز ہینڈ کی، وہ آپ کی طرف سے آئی تھی تو اچھا وہ تو ہم نے سب کی توجہ کے لیے بہت کیا تھا کہ اچھا شاید ہمیں بھی دیکھ لیں۔ گفتگو ہو گئی ماشاء اللہ۔ علی صاحب نے اسی طرح ہی جذبے کے ساتھ پوری گفتگو کی ماشاء اللہ، اور اشعار بے شک یقیناً ان کی باتیں سن کے ہمیں بھی حوصلہ بڑھتا ہے، ہمارا حوصلہ بھی بڑھتا ہے۔ بہت محبت، بہت محبت۔ بے شک۔ ہم مذاکرے کے اختتام پر اپنے تمام معزز مہمانان گرامی، بالخصوص پروفیسر جلیل علی، محترم پروفیسر ڈاکٹر سلیم مظہر، جناب محمد حمید شاہد، محترم غضنفر ہاشمی، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب اور محترمہ بینا گووندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تمام ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ یونیورسٹی انتظامیہ اور بالخصوص پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن صاحب کا بہت شکریہ۔ اور جس طرح ابتدا میں بھی ہم نے دعا کی، ہم اس مذاکرے کے اختتام پر بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مذاکرات کو کامیاب کرے، کیونکہ یہ صرف امریکہ اور ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ اس میں یعنی پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت یعنی اس تیل کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں اور مسائل کتنے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مذاکرات کو کامیاب کرے اور امن کی صورت قائم ہو۔ جزاک اللہ۔ میں بھی ایک شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جی ارشاد صاحب۔ وہ شکریہ یہ ہے کہ آپ، خاص طور پر آپ کا شکریہ کہ اس دفعہ آپ نے مقررین کی تعداد بہت کم رکھی۔ اور اس سے ذرا گفتگو جو ہے وہ اچھی ہوگی، اور پھر یہ کہ ہمیں بہت زیادہ بیٹھنا نہیں پڑے گا، اور سامعین بھی، ناظرین بھی نہیں تھکے۔ اور آخر میں گزارش ہے کہ کل انشاءاللہ بر وقت پہنچ جائیے، تاکہ یعنی ہم جو بھائی شیر علی صاحب، جی ڈاکٹر شیر علی صاحب، آپ اسے کون سا راستہ ہے بھائی جو کھلا ہے وہ بتائیں۔ سر یہ جو مذاکرات تو کل بھی چل رہے ہیں۔ سری نگر ہائی وے ہے، یہ اوپن ہے سر۔ جی، یعنی آپ سرینا کے سامنے سے گزر کے چلے جائیں گے وہاں؟ سرینا کے سامنے ادھر سے سر۔ جی شیر علی صاحب، آپ کیا کوئی لنچ ڈنر کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نہیں سر، ایک تقریب ہے اقبال کے حوالے سے، علی صاحب کی صدارت میں، وہ راستہ کھلا ہے سر۔ میں آج گیا بھی ہوں اس پہ، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب سیدھے صاحب آپ نے مجھے لے کے جانا ہے جہاں بھی لے جانا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، اب شیر مجھے علی بتا صاحب کا دیجیے۔ حکم ہے۔ شیر علی صاحب پہلے خود شٹل سروس چلاتے تھے، اب انہوں نے مجھے اپنا قائم مقام بنا لیا۔ نہیں، آپ کو بہت شاندار قسم کا برنچ کرایا جائے گا، گن اینڈ کنٹری کلب۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔